الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم.
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ख़वातीन व हज़रात, एम न्यूज़ की रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन फ़ुरक़ान रमज़ान में आप सभी को खुश आमदीद। आप सभी को एम न्यूज़ की इंतज़ामिया की जानिब से, हमारी जानिब से बहुत बहुत रमज़ान की खुशियाँ मुबारक हों। पहला रोज़ा मुबारक हो, पहली सहरी मुबारक हो, पहली इफ्तार आप सभी को मुबारक हो। एक दफ़ा फिर से रब्बे कायनात का बेपनाह शुक्र के हमारी ज़िंदगियों में रमज़ान दोबारा से शामिल हुआ। मैं हूँ हाफ़िज़ नजमुस साकिब और मेरा साथ दे रही हैं ईमान नवाज़। हम सब की जानिब से आप लोगों को रमज़ान की ढेरों मुबारकबाद। और ये वो महीना है जिसका तमाम मुसलमानों को बेचैनी से इंतज़ार होता है। सबसे अफजल महीना है रमज़ान मुबारक, और बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है, मग़फ़िरत का ये महीना है, जहन्नम से निजात का ये महीना है। ये वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ। ये वो महीना है जिसको अफजल महीना करार दिया गया है। और ये वो महीना है जिसमें हम अपने गुनाहों को बख्शवा सकते हैं, अल्लाह से अपना कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, और जो हमारे आसपास लोग हैं उनके लिए एहसास ज़िम्मेदारी का एक जज्बा पैदा कर सकते हैं। और आज चूँकि ये पहली हमारी ट्रांसमिशन जारी है, इफ्तार ट्रांसमिशन, और पहला रोज़ा है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बाकी जितने भी रोज़े हैं वो खैर आफियत से पूरे करें। और इसी के साथ बिल्कुल जी। और अभी आप लोग खूबसूरत तिलावत समात फरमा रहे थे कारी मोहम्मद ज़िशान साहब की आवाज़ में। अल्लाह जज़ाए खैर दे कारी साहब। कारी साहब का जी ताल्लुक़ जो है वो इस्लामाबाद से है, और इनको अक्सर जो है वो हम डिफरेंट टीवी चैनल्स पर देखते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी अपने खिदमात सर अंजाम देते रहते हैं एज़ ए कारी, और चेयरमैन इकरा इंटरनेशनल हैं। और अब जो है वो बढ़ते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब। मैं दावत देना चाहूँगी मोहम्मद आदिल वहीद साहब को। बिस्मिल्लाह। ऐसा कोई महबूब न होगा, न कहीं है ऐसा कोई महबूब न होगा, न कहीं है जो बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशीं है। हाँ तू वो महबूब है जिसको बना कर खुद खुदा कह दे कि अब ऐसा कोई महबूब न होगा, न कहीं है। इब्न याकूब को अल्लाह ने सूरत बख्शी, यदे बैज़ा की कलीमुल्लाह को नेमत बख्शी, और ईसा को मसीहाई की दौलत बख्शी। गोया हर नबी को कोई इज्जत कोई अजमत बख्शी, पर मेरी सरकार को बेपर्दा ज़ियारत बख्शी। तो ऐसा कोई महबूब न होगा, कहीं है। मिलता नहीं क्या क्या
در سے ملتا نہیں کیا پر ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے آقا، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، اور ہر ایک کو میسر اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہا اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے۔ ایک دفعہ پھر سے خواتین و حضرات آپ کو فرقان رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، رمضان کا جو مقصد ہے وہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور رمضان کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک تو اپنے اوپر جو کام کرتے ہیں، جو آپ اپنے گھر والوں کے اوپر کام کرتے ہیں، اپنا ایمان درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ انسان کو یہ جس طریقے سے ذکر ہوتا ہے کہ صبر کا مہینہ ہے، شکر کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا ہے، جہنم سے خلاصی کا، یہ سب ہم اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دنیا میں اب جس چیز کے اوپر آج ہم بات کرنے لگے ہیں، جو ہمارا آج کا موضوع رہے گا، علماء کی نشست کی جانب بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لوگ یہ ایک موضوع ڈسکس کریں گے، سفید پوشی جو ہمارے معاشرے میں ہے اور اس میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے جب دن قریب آتے ہیں تب ہمیں یہ یاد آتا ہے کہ ہم نے اپنا فطرانہ نکالنا ہے اور ہم نے اپنی زکوٰۃ دینی ہے، اور اس میں ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایسی شخصیات کو، لیکن اب ہوتا ہے، لیکن بہت کم میں یہ دیکھتا ہوں کہ رمضان کے شروع میں یہ سلسلہ شروع ہو جائے کہ پورا رمضان آپ ان فیملیز کا خیال رکھیں جو آپ کے خاندان کا حصہ ہیں، جو آپ کے آس پڑوس میں ہیں، جو آپ کے جاننے والے ہیں، جن کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور اگر خدا نے آپ کی فیملی کو اتنا نوازا ہے کہ ان میں کوئی ایسے افراد موجود نہیں ہیں تو ذرا باہر نکلیے، دیکھیے سفید پوش طبقہ بہت زیادہ موجود ہے۔ یہ سفید پوش طبقہ جو ہے، اس میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اور وہ جو ہم ان کے لیے بھی کر رہے ہیں اللہ کی عطا سے، وہ بھی ہم دراصل اپنے لیے ہی جو ہے وہ جنت کمانے، اپنے لیے ہی بہتری کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا موضوع رہے گا، اور اسی کے اوپر ہم لوگ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، ڈیولپمنٹ سیکٹر سے ان کا تعلق ہے اور خود اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جی MD سیرت انیشیٹو جناب سیٹھ اسامہ جاوید چترالی صاحب۔ السلام علیکم اسامہ بھائی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے، جس طریقے سے رمضان کا سلسلہ جاری و ساری ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آقا کی مدح کے لیے، اور جس طریقے سے ہم پہلے بھی یہاں پر نعت خواں حضرات موجود تھے، ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں جناب قاری خلیق الزمان نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم قاری صاحب، بہت شکریہ۔ مبارک ہو آپ دونوں کو رمضان۔ خیر مبارک۔ ہم آگے بڑھیں گے اور قاری صاحب سے درخواست بھی کریں گے نعت کے لیے، لیکن اس سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اسامہ بھائی، ماہ رمضان اور سفید پوش طبقہ، ویسے تو پورا سال یہ سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے، لیکن رمضان چونکہ ایک ریکال ہوتی ہے جس میں ہم نے اپنا جو ہے وہ خلاصہ کرنا ہوتا ہے، اپنی زندگی کے بارے میں دیکھنا ہوتا ہے، تو یہ سفید پوش طبقے کا خیال ہمیں اکثر جو ہے وہ رمضان کے آخر میں آتا ہے، لیکن وائی ناٹ ہم سٹارٹ میں یہ چیز جو ہے نا وہ شروع کریں۔ تو ایک بحیثیت مسلمان آپ کے اوپر
یہ معاشرے کی ذمہ داری رکھی کیا گئی ہے اور یہ سفید پوش طبقہ جو ہے اس کا حق کیا رکھا گیا ہے ہر مسلمان کے اوپر، ذرا اس حوالے سے بتائیے گا۔ الحمد للہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ اچھا نجم بھائی، جیسے آپ نے جس چیز کو لیا سفید پوش طبقہ جسے قرآن نے مسکین کہا، اور جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارفین بتایا تو اس میں سب سے پہلے کہا فقراء، انما الفقراء والمساکین والعاملین علیہ، جو مصارف ہیں ان میں سے مسکین کو لازمی کہا، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے لیے دعا تھی، یا اللہ مجھے اس دنیا میں مسکین رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر۔ اچھا، مسکین کی کیفیت ایک یہ ہے کہ دنیا کی لالچ سے آ رہی ہو ساری، ٹھیک ہے، اپنی زندگی کی مشقت کے ساتھ حلال میں جو وہ کما رہا ہو، ٹھیک ہے، اور کوشش کر رہا ہو کہ جہاں مطلب یہ حلال و حرام کی ایک جنگ چل رہی ہے تو اس میں وہ حلال کو چن کے اپنی زندگی چلانے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن کہیں پہ زندگی کے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں وہ ان کو پورا نہیں کر پاتا، جیسے بیٹی کی شادی ہے، بچے کی ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے، وہ کیونکہ جیسے کاسٹ آف لیونگ بڑھتی جاتی ہے اس پہ پریشر بڑھتا جاتا ہے، تو مساکین کو ہمیں جو پرانے ملتا ہے کہ مساکین کو پریورٹائز کیا جاتا تھا دینے میں، اس کی ایک وجہ تھی کہ ایک تو وہ آلریڈی محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک مشقت اٹھا رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، لیکن ایک طرف جو ہے نجم ہے، آپ بھی دیکھیں گے اور اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہم دینے کا جو ہمارا طریقہ ہے نا، ہمارا کام سر سے اتارنے کا طریقہ ہے۔ جب ہم دینے پہ آتے ہیں نا، اچھا زکوٰۃ ہے، اچھا 10 اس کو دے دو، 20 اس کو دے دو، اچھا 30 اس کو دے دو، ہاں اچھا وہ کام والی آئے گی یار 5000 اس کو بھی دے دینا، بچ گئے۔ جو اسلام نے زکوٰۃ کا یا صدقات دینے کا تھا وہ مقصد کیا تھا اس کا، کہ غربت ختم ہو، لیکن ہم نے جو ماڈل آپٹ کیا ہوا ہے اس سے کیا ہے، غربت بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی، بلکہ ہم غریب پیدا کر رہے ہیں۔ پرابلم کہاں پر ہے؟ پرابلم ہمارے دینے کے طریقے میں ہے۔ جیسے کہ میں بتائیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور آتا ہے، وہ دور ہے کہ زکوٰۃ دینے والے تو ہیں، لینے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جو سرکولیشن آف اکانومی ہوتی ہے نا، اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے، اگر آپ اکنامکس کے جتنے لوگ بھی سن رہے ہوں گے، اس میں جب پروڈکشن اور کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ قابل ہو جائے، یا اس کی جسے کہتے ہیں نا کوئی کمیونٹی فیسیلیٹیٹ ہو جائے، تبھی ایک انسان وہاں پہ جسے کہتے ہیں اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے۔ جب آپ کے پاس لوکل پروڈکشن ہوگی تو آپ انٹرنیشنل پروڈکٹس کو چھوڑ کے لوکل پروڈکٹس لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن لوکل پروڈکٹس بھی اچھی کب بنیں گی کہ جب اس کے اندر جسے کہتے ہیں اس کے سٹینڈرڈز اور ان کو بہتر کیا جائے گا۔ تو ایسے بزنسز کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور اس کی کوشش کی جاتی رہی، اور پرانے ادوار میں جب زکوٰۃ دی جاتی تھی تو زکوٰۃ اس طرز پہ دی جاتی تھی کہ وہ بندہ اگلے سال زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے۔ اچھا، ہم زکوٰۃ ایسے دیتے ہیں کہ اس بندے کو اگلے ابھی لٹرلی یو کین چیک آف مائی فون، کہ کیونکہ میں ایک ہر کسی کا، آپ بھی کرتے ہوں گے، میں بھی کرتا ہوں، کرتے ہیں، جس کو پچھلے سال دی تھی وہ اس سال اس موقع کا انتظار کر رہا تھا کہ اب میں فون کر کے ان سے لوں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو دینے کا طریقہ ہے وہ تبدیل ہو جائے تو میں گارنٹیڈلی کہہ سکتا ہوں کوئی مسکین محروم نہیں رہے گا، اور کوئی معاشرے میں فقیر رہنا پسند نہیں کرے گا، یعنی مانگنے والا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ ایک مزدور کار، میں بحق سمجھتا ہوں ایک مزدور کو، میں سمجھتا ہوں کہ باہر کسی کو 100 روپے دینے کے، میں اس ویٹر کو وہ 100 روپے دینا بہتر سمجھتا ہوں جو دن بھر محنت کر کے جیسے کہتے ہیں اپنی روزی بچوں کی کما رہا ہے، ٹھیک ہے، بالکل۔ تو یہی لوگ سفید پوش ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ آپ نے باہر 10 روپے اٹھا کے دے دیا، اگر آپ نے مہینے کے وہ آپ کے جیسے کہتے ہیں 300 روپے بنتے تھے، وہ آپ 300 روپے اس کو دیں جو آپ کے گھر میں آتی ہے، جھاڑو پوچھا کرتی ہے بیچاری، محنت کرتی ہے، آپ اس کو دیں۔ ہمارے ہاں جو ہے مسکین کو اگر آپ دیں گے تو فقر کبھی پیدا نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا، وہ جو اس ٹائم جو سڑکوں پہ جو لوگ مانگنے والے کھڑے ہیں ان کو پتہ ہے یار 10 روپے 20 روپے جمع، دیکھیں نا صبح سے شام 10-20 کو ملٹیپلائی کرے، وہ ہماری طرح نا نہیں سوچتے، ہمیں 10-20 روپے خوشی لگتا ہے، لیکن وہ 10-20 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 200 سے 300 سے۔ تو یہ ڈی موٹیویشن ہوگی سوسائٹی کی سب سے پہلے، ٹھیک ہے، اور مسکین لوگ منظر عام پہ آئیں گے۔ ابھی اس ٹائم اگر آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں تو مسکین لوگ وہ ہیں جو اپنی چادر اٹھا نہیں سکتے۔ اچھا، وہ مسکین وہ بھی ہو سکتے جو شاید گھر میں آپ کے سامنے گاڑی سے نکلتا ہو، لیکن اس کے پاس آج گاڑی میں فیول ڈالنے کے پیسے نہ ہو، شاید اس کو گھر میں کھانا کھلانے کو نہ ہو، ایسے ہیں لوگ۔ آپ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے؟
اس میں دیکھیے ایک تو ہے کہ کیونکہ دیکھیں یہ بھی ہے نا کہ زکوٰۃ حقدار تک پہنچنی چاہیے. بے شک آپ یہ بھی کلیئرفائی کریں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ نہیں دے سکتے گداگری میں, ٹھیک ہے, بالکل. آپ یوں ہی راہ چلتے یہ نہیں کر سکتے کہ میں نے زکوٰۃ نکالنی تھی تو میں نے دے دیا, وہ بھی ضرورت مند تھا مجھ سے مانگنے کیونکہ اللہ نے فقراء کہا ہے تو میں یہ جسارت تو نہیں کر سکتا کہ نہ دیں, لیکن میں ایک کہوں گا کہ آپ اس کا امپیکٹ بھی دیکھ لیں کہ آپ نے مانگنے والے کو زکوٰۃ دی ہے, وہ مانگ ہی رہا ہے. So don't you think کہ there is a difference between فقراء اور گداگری میں؟ اچھا یہاں پہ میں ایک کہوں کہ مدینہ کے بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوالی آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد. اس نے سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مدد کرتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد کیسے کی؟ کہا آؤ چلو, کلہاڑی لے کے دی, ہاں خود اس کو کلہاڑی تیار کر کے دی, اس کو جنگل میں جا کے بتایا لکڑی کیسے کاٹتے ہیں, لکڑی کاٹ کے لایا, اس کو بیچنے کا بتایا. جی جی بالکل. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد کی. ہمارے ہاں مدد کیا, اچھا آیا جی یار انہوں 5,000 روپے دے ہوتے, ٹھیک ہے, پھر اب ہم بھی بڑے ہو جاتے, اچھا یار ہم نے 5,000 روپے دے دیا, آپ نے نہیں دیے, اللہ نے آپ پہ احسان کیا, آپ کو مال دیا, آپ نے اس میں پتہ ہوتا کہ وہ کس مقصد کے لیے استعمال ہو. بالکل ایسا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کہتے ہیں شیخ خردنوش, یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس طرح سے اپنی زکوٰۃ کو ٹکڑے ٹکڑے میں دیں, کیونکہ ہم امپیکٹ دیکھ رہے تھے کہ ابھی آپ کیلکولیٹ کریں 2017 سے آن ریکارڈ ہے, ابھی تک پاکستان میں ایوریج صرف رمضان میں آپ کی چیریٹی جو ہے وہ 8 کھرب روپے ہے. 8 کھرب روپے کی چیریٹی ہونے کے باوجود ہر رمضان دوبارہ سے آپ کے پاس مانگنے والے زیادہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ 8 کھرب روپے پراپرلی یوٹیلائز نہیں ہو رہا, اس کا طریقہ کار درست نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے اسامہ صاحب, جیسے نجم نے بھی بات کی تھی فطرانے کے حوالے سے کہ وہ ہم عید والے دن ڈھونڈتے ہیں کہ کون ڈیزرونگ لوگ ہیں, یہ کتنا بہترین عمل ہے کہ ہم اس کو شروع میں ہی دے دیں. بالکل دیا جا سکتا ہے, فطرانے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے, اس کو عید کی جسے کہتے ہیں عیدگاہ میں جانے سے پہلے دینا شرط ہے, اس کے بعد وہ عام صدقہ ہو جائے گا, وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا اگر آپ اس کے بعد دیتے ہیں. اور وہ جسے کہتے ہیں آپ 15 کو دینا چاہیں, 20 کو دینا چاہیں, 21 کو دینا چاہیں, اور احتمال اس پر رکھیں کہ اب جیسے ہم دوست بیٹھے تو سب نے, میں لٹرلی بتاؤں, ہم جس ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اوور آل ہمارے بیٹھنے کا 26,000 روپے خرچہ آیا ہوگا رمضان میں. ٹھیک ہے, آج آپ بھی کسی بھی اسلام آباد کے عام سے ریسٹورنٹ میں چلے جائیں, 2 لوگ بیٹھے ہوں, صرف کافی کا کپ منگا لیں تو 2,000-3,000 روپے لگ جاتا ہے. لیکن پتہ کیا کہہ رہے تھے, اچھا یار اسامہ بتانا وہ گندم کے حساب سے فطرانہ کتنا بنتا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندو, ادھر بوفے کھا رہے ہو, اللہ نے گاڑی دی ہوئی ہے, دینے کی باری آئی ہے تو گندم پہ دینا. گندم پہ یہ سب سے کم جو ہے جہاں پر. اگر سوچیں اللہ ایسے ناپ تول آپ کے اعمال کے ساتھ شروع کر دے کہ آپ پہنچیں اور اللہ کہ ٹھیک ہے یار یہ اس طرح نہیں, انہیں ذرا ٹنڈی ہو کے نماز پڑھی جائے, نماز ادھر ادھر خیال سے انہوں اجر نہیں دینا. ٹھیک ہے, اگر اللہ اپنی رحمت سے ہٹ کے جسے کہتے ہیں انصاف کے میزان کو سامنے رکھ دے تو اب آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, بات ایسی ہے دین دلان میں کریں, اور دین دلان میں تھوڑا سا جیسے میں کہہ رہا ہوں نا, یہ غربت یا سفید پوش لوگ پیچھے چھپ رہے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے دینے کے طریقے میں. اچھا اسامہ بھائی, اس کو ہم تھوڑا سا نیرو ڈاؤن اگر ہم کر لیں اور ایسے دیکھیں کہ چلیں آپ پراپرلی کسی کے گھر کا جو ہے وہ راشن ڈلوا نہیں سکتے, ٹھیک ہے, آپ اس کو پراپرلی نہیں کر سکتے, تو ہمارے اوپر اتنا حق تو بنتا ہے کہ اگر ہم کسی روزے دار کو روزہ افطار کروا دیں. بالکل کروا. دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں, روزے دار کو روزہ افطار کرنا, یہ ہے سب ہو رہا ہوتا ہے. میں نے کہا نا کہ پاکستان میں اتنا اس ٹائم, آپ کو پتہ ہے واحد دنیا میں پاکستان ایک کنٹری ہے جس میں کوئی بندہ بھوکا نہیں سوتا, چاہے وہ رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو. ورلڈ فوڈ پروگرام کی آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان میں اس ٹائم واحد اللہ کا فضل ہے ملک ہے, کیونکہ ہمارا دسترخوان بند نہیں ہو رہا ہے. جی جی ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ہاں کوئی فیکٹری پچھلے عرصے سے نہیں لگ رہی, کوئی انڈسٹری نہیں ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے. ہم ابھی تک جسے کہتے ہیں اپنی ایکسپورٹ کو امپورٹ کے ساتھ جسے کہتے ہیں ایکویولنٹ بھی نہیں کر سکے ہیں. میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں, شاید لگے لوگوں کو کہ یار میں سر, لیکن آپ حقیقت مانیں کہ اسلام نے خود مختار ہونا سکھایا, مانگنا نہیں سکھایا. اسلام نے ڈیپینڈنٹ کرنا نہیں سکھایا, اسلام نے انڈیپینڈنٹ کرنا سکھایا. ٹھیک ہے, اللہ نے صحابہ کو بٹھا کے بدر کا میدان جتا سکتے تھے, لیکن پہلے ان پہ جد و جہد چھوڑی. اور حنین میں وہی موقع آیا کہ جب تعداد بہت زیادہ ہے, اور وہ ہے اللہ نے ان کو تعداد پہ بھی آزمائش میں ڈال لیا. اللہ تو اپنی طبیعت میں ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی جسے کہتے ہیں خاصا ہی ہے. آپ
اپنے تھوڑی جدوجہد کریں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ بے شک اللہ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک اپنی حالت خود نہ بدلے. تو میں شاید اپنے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں رہنے کے بعد, اور خاص طور پہ مسلم ورلڈ میں, آپ اس ٹائم دیکھیں مسلم ورلڈ میں ہم کتنی چیریٹی کر رہے ہیں. مطلب میں کہتا ہوں آپ آرگنائزیشنز ایون آپ کو بتاؤں جو کرسچن مشنریز ہیں, دے کین ناٹ میٹ آور لیول ٹو دا چیریٹی. اس ٹائم یو ایس کی ٹاپ 5 جو چیریٹی آرگنائزیشنز ان میں سے 2 ہماری مسلم آرگنائزیشنز ہیں. لیکن مجھے بتائیں کہ ہماری جو کنڈیشن ہے کیا وہ بدل پائی؟ امپیکٹ نہیں. اسامہ صاحب, کچھ لوگ رمضان میں صدقہ کرتے ہیں, پریفرنس دیتے ہیں کہ مسجد میں چندہ دے دیا جائے یا مسجد کی کوئی تعمیر کرا دیا جائے, کارپیٹس بچھائے جاتے ہیں, پنکھے لگوائے جاتے ہیں. بہترین عمل یہ کتنا ہے کہ ہم سفید پوش کو پہچانیں, ان کو ڈھونڈیں, ان تک وہ رقم پہنچے اور اس سے وہ پورا رمضان گزاریں. دیکھیے میں سر سوچتا ہوں کہ قالین جو ہے, اللہ کو تو نہ آپ کی قالینوں سے غرض ہے, آپ کس قالین پہ ماتھا ٹیکتے ہیں, نہ اللہ کو مساجد کی سجنے اور دھجنے سے غرض ہے. ٹھیک ہے, افضل سب سے بہترین یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ سے, اللہ نے نہیں کہا کہ میں تمہارے علاقے کی مسجد کا تم سے پوچھوں گا, لیکن یہ ضرور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے سب سے پہلا جو سوال ہوگا پڑوسی کو ہوگا. صحابہ نے کہا اتنے حقوق بیان کیے گئے, ہم ڈر گئے کہیں جائیداد میں بھی حصہ نہ دے دیا جائے. تو میں نے کہیں یہ حدیث نہیں پڑھی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہو کہ بھائی یہ مسجد ہے, ٹھیک ہے, اگر اس کی تزئین و آرائش نہ کی گئی تو قیامت کے دن اللہ تمہیں پکڑے گا. میں نے دیکھا کہ تمہارے بیل پر سجاوٹ نہ ہو لیکن اس کے گوشت کے دینے پہ اللہ نے اجر دیا ہے. ٹھیک ہے, بیل آپ کا جیسا ہے, اللہ قبول کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے اللہ نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے امتحان میں بھی نہیں ڈالا کہ اوپر سے آگ آئے گی, جب جلائے گی تب پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, معاملہ اللہ نے اپنے اوپر لے لیا نا, قربانی میں چھوٹی موٹی غلطی بھی لے لی, اللہ نے اپنے اوپر لے لیا کہ وہ خطا بھی ہوگی معاف کر دے گا. لیکن جو حقوق و العباد کی خطائیں ہیں اس پہ اللہ پکڑے گا, یہاں تک کہ ایک شہید سامنے کھڑا ہو جائے جو اس دن کا, جسے کہتے ہیں باقاعدہ کہا جاتا ہے شہید میدان حشر کے مہمان ہیں, لیکن وہ مہمان پر بھی جو ہے کوئی دعوے دار ہو گیا کہ اس پر میرا حق ہے, پہلے وہ حق ادا کرے گا, اس کے بعد پورے صراط کی طرف سفر پہ جائے گا. لیکن ہمارے ہاں اسامہ صاحب یہ کانسیپٹ بن گیا نا کہ ہمارا تعلق ہم اللہ کے لیے نہیں شو کرتے, وہ ایک سوشل میڈیا کا بھی زمانہ ہے کہ وہاں پر بھی ہم نے اپنی نیکی شو کرنی ہوتی ہے. یہ تو میرے خیال سے ایک بہت اچھے لیول پہ اس ٹائم دیکھیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا, چاہے اس ٹائم میں کہتا ہوں جیسے ریسنٹلی میں دنیا میں بینس دیکھتا ہوں, بہت دیر بعد ریئلائز ہوا, جیسے دیکھیں چائنا نے بین کر دیا کہ ٹل ناؤ جب تک آپ اپنی اکیڈمک کوالیفیکیشن کو, اپنی جسے کہتے ہیں اسکل کوالیفیکیشن کو پروو نہیں کرتے, آپ اس کی بیس پہ یوٹیوب چینل بھی نہیں چلا سکتے. ہمارے یہاں یہ ہوا ہے جو یوٹیوب یا میں کہتا ہوں جو بھی سوشل میڈیا کا آیا, اس میں کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے. کریڈیبلٹی سے میٹر کیا ہو گیا, نمبر گیم. اچھا ویسے نمبر گیم میں ہم پوری عوام ہے, دیکھیں نا کہ کسی اسکول کا ہم انتخاب کرتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں, اسکول کا نظام, اس کا سلیبس سب سائڈ پہ, اچھا ٹاپ بھائی نمبر کتنے لیتے ہیں یہاں بچے, اچھا جی ہمارے پچھلے سال سے جی اتنے A+ چل رہے ہیں, ہمارے جو بچے آتے ہیں 1050 سے اوپر مارکس. ہم ہیں ہی وہ نمبر والی قوم, کوانٹیٹیو چلتے ہیں, we don't go with the quality. اسامہ بھائی ہم نے ابھی بات کی ہے جس طریقے سے کہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ پڑوسی کا خیال رکھنا ہے یا کیا کیا سلسلہ کرنا ہے, لیکن اب جو سفید پوش طبقہ ہے وہ گو کے محنت کر رہا ہے, ہر روز کر رہا ہے, لیکن بس وہی والی بات ہے جو قرآن میں جس طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو ہم نے زیادہ دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے خوش ہیں, اور جس کو ہم نے کم دیا وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے ناراض ہیں. دراصل دونوں کے لیے آزمائش ہے, دونوں کے لیے آزمائش. تو وہ جو آزمائش کا سلسلہ ہے, ذرا اکنامک فیکٹر کو دیکھیں تو اس میں بہت کرنچنگ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے سم ٹائمز. وہاں سے نکلنے کے لیے اس طبقے کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جو سفید پوش طبقہ بھی ہے یا جو محنت کر رہا ہے, دیکھیں اس وقت تو یہ ہے کہ وہ ایک ریاست کے ماتحت ہوتا ہے اور ان کی کوئی بڑی خواہشات نہیں ہوتی. جیسے آپ ایک جیسے کہتے ہیں صاحب حیثیت انسان کے پاس بیٹھیں گے تو آپ اسے پوچھیں گے کہ یار حالات اچھے نہیں ہیں, اس سال میں بچوں کو یار انگلینڈ نہیں لے جا سکا, ٹھیک ہے, وہ ان کے لیے یہ معیار ہوگا. اب سفید پوش سے کہیں گے یار بھائی آج بچوں نے بس دعا کریں رات کی روٹی لے کے گھر چلا جاؤں, ٹھیک ہے. لیکن ہاں میں سفید پوش طبقے سے کہوں گا کہ جو مجھے ایک مسئلہ لگتا ہے بڑا, کہ سفید پوش طبقہ جو ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے, ہم ناشکرے بھی بہت ہو گئے. یہ تو ہے. اچھا میں نے ایک واقعہ زندگی کا جس نے مجھے بڑی لرننگ کرائی. میں ایک دفعہ ایئر اب میں فکس نہیں کرتا کہ گمان, تو یہ I-9 سے میں نے سبزی منڈی تک جانا تھا اسلام, تو میں ایک ٹیکسی والے کے ساتھ بیٹھ گیا. بھائی کو میں نے کہا اتار تو مجھے وہاں جانا ہے. اچھا ٹیکسی والے کے ساتھ میں نے بیٹھا, اچھا جیسے ہی آپ بیٹھ جاتے ہیں میں نے پوچھ لیا بھائی کیا حال ہے, اس نے کہا الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے. اچھا اس کے کہنے میں ہی ایک بڑا اطمینان تھا.
اچھا میں نے اس کو دیکھا, میں نے کہا کیا حال بھائی, حکومت نے تباہ کر, کہتا نہیں جی الحمدللہ میرے بچے 2 وقت کی روٹی بھی کھاتے ہیں, میرے 3 بچے ہیں, تینوں کے پاس 2 یونیفارم ہیں. اس نے کپڑے گنے, اس نے بچوں کا اسکول جانا گنا, اس نے ان کی خوراکیں گنی, مطلب اس کو اللہ کی اپنے اوپر ایک ایک نعمت یاد. الحمدللہ میں کوئی دوائی نہیں کھاتا, الحمدللہ میری والدہ حیات ہیں, بالکل صحت مند ہیں سب. مطلب وہ اتنا کہتا رہا. اب میں نے وہ قرآن کی آیت سامنے, اب میں بس اس منظر شاید اللہ نے مجھے دکھایا تھا, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. وہ میں نے جب دیکھا کیا ہوا کہ جب میں وہاں پہنچا, یو بلیو می ناٹ, میری جیب میں 5000 کا ہی نوٹ پڑا ہوا, آس پاس دکانیں بند, اس بیچارے کے پاس بھی چینج نہیں. اللہ نے میرے منہ سے نکلوا دی, یہ آپ رکھ لیں. اور میں نے اپنے سامنے لائن شکرتم لازیدنکم, تو میں کہوں گا کہ اپنی زندگی میں شکر کو لائیں. بالکل شکر. بہت شکریہ اسامہ بھائی فار کمنگ. ڈیفینیٹلی ٹائم چونکہ ریسٹرکٹ ہے ہمارے پاس, لیکن پھر کسی ٹاپک پہ جو ہے وہ آپ کو زحمت دے دیں گے. بالکل. قاری صاحب آپ سے درخواست کروں گا چند اشعار جو ہے وہ نعت کے. زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں, زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں. میرے آقا جب سے تیرا ہو گیا ہوں, میرے آقا جب سے زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں, میرے آقا جب سے تیرا ہو گیا ہوں, میرے آقا جب سے میری آبرو بڑھتی گئی ہے, میری آبرو بڑھتی گئی ہے, تیرے در کا جب سے گدا ہو گیا ہوں, تیرے در کا جب سے گدا ہو گیا ہوں, تیرے در کا جب سے. بڑا پیارا شعر ہے. جو تیرا کہاوے نہ دوزخ میں جاوے, جو تیرا کہاوے نہ دوزخ میں جاوے, اب اتنا تو میں آشنا ہو گیا ہوں, اب اتنا تو میں آشنا ہو گیا ہوں, تیرے در کا جب سے. پیشی خدمت اسناد کا. میرے مصطفیٰ نے محبت سے دیکھا, میرے مصطفیٰ نے محبت سے دیکھا, میں اندر سے بھی پرزیا ہو گیا ہوں, میں اندر سے بھی پرزیا ہو گیا ہوں, تیرے در کا جب سے گدا
हो गया हूँ, ज़माने में सब से जुदा हो गया हूँ, ज़माने। बहुत शुक्रिया कारी खलीकुज़्ज़मान नक्शबंदी साहब, आपकी आमद के लिए अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। बहुत शुक्रिया उसामा भाई फॉर कमिंग। ख़वातीन और हज़रात, वक्फ़े की तरफ हम लोगों ने बढ़ना है, वापस आएंगे, उलमा की नशिस्त की जानिब बढ़ेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको फुरकान रमज़ान स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। और रमज़ान जिसका मतलब जल जाना, यानी ये बेहतरीन वसीला, ये बेहतरीन मौका है अल्लाह की जानिब से मुसलमानों के लिए कि आप अपने गुनाहों को बख्शवा सकते हैं, अपने गुनाहों को जला सकते हैं। इस महीने में आप अपना राबता अल्लाह से कनेक्ट हो सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और जान सकते हैं जिसकी तरफ लौट कर जाना है उसकी तैयारी कर सकते हैं। और उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी रहनुमाई हासिल करेंगे कि बेसिकली रमज़ान क्या है, रोज़े की फ़जीलत क्या है और इस्तक़बाल रमज़ान किस तरह किया जा सकता है। उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाते हैं। अल्लामा सैयद अमजद हुसैन शाह नकवी साहिब हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ मुफ्ती मोहम्मद अली कुरैशी साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का, और रमज़ान आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, आप हजरात को भी मुबारक हो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपकी जानिब करूँगा। सूरत अल-बक़रा की आयत नंबर 183, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस आयत की रोशनी में फरमाइएगा कि रमज़ान के रोज़े जो हम पर फ़र्ज़ किए गए, हमसे पहले कौमों पर फ़र्ज़ किए गए, हमने उसका इस्तक़बाल किस तरीके से करना है? बहुत शुक्रिया आपका भी और मुकम्मल एम न्यूज़ पैनल का भी। मेरे मोहतरम, जिस आयत मुबारका की तरफ आपने इशारा फरमाया, अल्लाह करीम का ये इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ये रोज़े तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किए गए हैं। मुकम्मल कुरान मजीद में तकरीबन 180 आयात ऐसी है कि जिन आयात बय्यिनात को अल्लाह करीम ईमान से शुरू फरमाता है। उनमें से एक आयत मुबारका ये भी है, और भी कई आयात हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और इन आयात बय्यिनात में बराह रास्त ईमान वाले मुखातिब होते हैं, ईमान वाले मुखातब होते हैं। मुखातिब अल्लाह है, ईमान वाले मुखातब होते हैं। इनमें बकिया लोग शामिल नहीं, लेकिन या अय्युहन्नास वाली जो आयात होती है वो कामन होती है। उनमें वो लोग भी शामिल होते हैं जो मुस्लिम हैं, और उनमें वो लोग भी शामिल होते हैं जो गैर मुस्लिम। इसलिए या अय्युहन्नास वाली आयात आपको मक्की सूरतों में ज़्यादा मिलती है, चूँकि 13 साला ज़िंदगी जो आका जी वहाँ पर। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू वाली आयात आपको मदनी दौर में ज़्यादा मिलती है, चूँकि यहाँ पर फिर अहकामात का सिलसिला शुरू हुआ। और एक इनमें फ़र्क ये भी है कि आज भी, यानी एक आदमी अगर इंडिया में गुफ्तगू करता है और उसके सामने मुस्लिम भी बैठे हुए हैं, हिंदू भी बैठे हुए हैं, तो वो या अय्युहन्नास वाली आयात को, वो कामन आयात को लेकर आएगा कि वो उसमें से उनको भी मैसेज दे सके जो गैर मुस्लिम है। चूँकि गैर मुस्लिम को भी कुरान मैसेज देता है, झूठ मत बोलना। अब वो झूठ मत बोलना वो मुसलमान के लिए भी है, वो उनके लिए भी है। माँ बाप का एहतराम करना वो मुसलमान के लिए भी है, वो गैर मुस्लिम के लिए भी है। जी जी, तहारत है, सफाई है, जो भी है। तो अब ये जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू है, इससे एक तो ये ख़ुद मेरे मोहतरम अंदाज़ा हुआ कि ये आयत मुसलमानों के लिए कि ए ईमान वालों, ए जो सिद्क़ दिल से अल्लाह पर तुम ईमान ला चुके हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ये रोज़े, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, यहाँ पर कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कि ये रोज़े तुम पर क्या किए गए हैं, फ़र्ज़ किए गए। एक है लफ्ज़ सियाम, और एक कुरान करीम में सियाम के साथ सौम का लफ्ज़ भी आता है। इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन, सौम और सियाम दोनों अल्फाज यूज़ हुए हैं। सौम का माना ये है कि खामोशी इख्तियार करना, तो रमज़ानुल मुबारक में खामोशी भी ज़रूरी है, और सूफिया भी एक चिल्ला जो काटते हैं खामोशी का। और एक ये है
کہ اس ज़माने में हो सकता है कि रमज़ान में खामोशी भी होती थी, तो इसलिए उन्होंने फरमाया कि मैंने अल्लाह के लिए नज़र मानी है कि मैं खामोश रहूँगा। इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमन फ़लन उकल्लिमल यौम इंसिया। और एक यहाँ सियाम लफ्ज़ यूज़ हुआ, कुतिबा अलैकुमुस सियाम। सियाम का माना है इम्तिनाउ अनिल अक्ली, खाने से एक शख्स को रोकना, पीने से एक शख्स को रोकना, ये ज़रूरी, और ख्वाहिशात है। तो ये इन दोनों में ये फ़र्क है, और रोज़े में ये दोनों चीज़ें मतलूब है। खामोशी भी इबादत है, तो इसलिए आपको फरमाया गया कि आप रोज़े में कम बोलें, चूँकि इंसान जब ज़्यादा बोलता है तो गलतियाँ भी कर जाता है। मन कसुरा कराम हो कसुरा गलत हो, जब वो बोलता ज़्यादा है तो फिर वो गलती भी कर, तो इसलिए यहाँ पर फरमाया कुतिबा अलैकुमुस सियाम कि ये रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए। अब हर एक चीज़ के पीछे एक लॉजिक भी है, एक पस मंज़र भी है, एक फ़लसफ़ा भी है। तो यहाँ पर रोज़े के पीछे तो बहुत कुछ है। मसलन रमज़ानुल मुबारक, जो शख्स रोज़ा रखता है उस शख्स के दिल में गरीबों का एहसास भी पैदा हो सकता है। जो शख्स रोज़ा रखता है उस शख्स के दिल में ये बात भी आ सकती है कि मैं किसी का ताबी हूँ, तो आजिज़ी भी आ सकती है। लेकिन यहाँ पर जो फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। आप लोगों के दिलों में ये जो रोज़ा है इसका ताल्लुक़ गोया कि दिल के साथ भी है, और तक़वा भी आका ने फरमाया अत्तक़वा हाहुना, तक़वा यहाँ है, दिल की तरफ आपने इशारा किया। वयुशीरु इला सदरिही सलासा मर्रात, और आपने अपने मुबारक दिल की तरफ 3 मरतबा इशारा किया। कई मरतबा किसी कलाम को आप 3 मरतबा दोहराते थे, पस मंज़र ये होता था कि गबी से गबी आदमी भी मेरी बात को क्या कर ले, समझ ले, मुझे फॉलो कर ले, तो ताकि आप लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। अब आप कहेंगे कि खौफ का क्या माना? खौफ का ये माना ये है कि देखिए कई मरतबा फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम बंद कमरे में होते हैं, नाज़रीन इस बात पर गौर कर लें, और सामईन और सामियात भी, मेरी माएँ और बहनें भी, और कई मरतबा मैं और आप वाशरूम में भी होते हैं, कई मरतबा मेरे और आपके आगे पानी भी, लेकिन एक खौफ दिल में होता है कि मैंने अगर पानी पी लिया और कुछ तो नहीं देख रहा, लेकिन रब देख रहा है। तो ये वो रोज़े का वो तक़वा है जो मेरे दिल में बात पे वस होगी। हाँ, और अहकामात में ये चीज़ नहीं होती, वरना चोर फिर चोरी ना करे। सही बात है। लेकिन वाकई में ये रमज़ान का जो एक है ये सिलसिला, ये रहता है इंसान के, ये रहता है अल्लाह जो है वो देख रहा है, चाहे और कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अल्लामा साहब फरमाइएगा, जिस तरीके से रमज़ान के इस्तकबाल के हवाले से जिक्र किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तलकीन की रमज़ान में शबान के हवाले से, कि शबान से जो सिलसिला शुरू हो जाता है, जो हमें सहाबा कराम से मिलता है, जो अहले बैत से हमें सीखने को मिलता है, कि वो किस तरीके से इस्तकबाल किया करते थे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि पैगम्बर का ये इरशाद गिरामी कद्र है कि इन्नमा सुमिया रमज़ान लिअन्नहु यरमिज़ुज़्ज़ुनूब, के रमज़ान ये गुनाहों को जला देने वाला महीना है। बेशक ये खुतबा शबानिया अक्सर उस पर बात होती है, जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत किया, और उन्होंने अमीरुल मोमिनीन से रिवायत किया कि आखिरी जो जुमा था शबान का, तो रसूल खुदा ने उस आखिरी खुतबा जुमा शबान के जुमे में खुतबा इरशाद फरमाया, जिसे खुतबा शबानिया कहा जाता है। सरकार दो आलम ने फरमाया कि ऐ ईमान वालो, याद रखो तुम्हारे पास वो महीना आ रहा है कि जो बरकतों वाला, जो रहमतों वाला, जो बख्शिशों वाला, जो मग़फ़िरत वाला महीना है। ये वो महीना है कि जो अल्लाह की निगाह में बहुत करीब तरीन महीना है। ये वो महीना है कि जिनके दिन बेहतरीन, जिसकी रातें बेहतरीन, जिसकी साअतें बेहतरीन, और ये वो महीना है कि जिस महीने में अल्लाह ने तुमको अपना मेहमान बनाया है। अक्सर ये होता है कि जब रमज़ान आता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम राशन इकट्ठा करते हैं, कि हमने सहरी करनी है, हमने इफ्तार करनी है, जबकि अल्लाह कहता है कि तुम्हारे रिज़्क़ का, तुम्हारे खाने का ज़िम्मा मेरा है। अगर रमज़ान में कोई रिज़्क़ लेना चाहते हो तो मार्फत का रिज़्क़ हासिल करो, इबादत का रिज़्क़ हासिल करो, रूहानियत का रिज़्क़ हासिल करो। तो सरकार दो आलम ये रमज़ान की बयान कर रहे हैं, शान बयान कर रहे हैं, और ये एक दुआ है जो रमज़ान में हर नमाज के बाद हम पढ़ते हैं। उसके अंदर इस रमज़ान की फ़जीलत को बयान किया गया है कि ये रमज़ान जो है ये बाफ़जीलत क्यों है।
تو ارشاد ہوا وَهَذَا شَهْرٌ أَعْظَمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُورِ، یہ وہ مہینہ ہے جو فضیلتوں والا ہے، جو کرامتوں والا ہے، جو شرف والا ہے اور جو عظمتوں والا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ جی جی، پہلی وجہ یہ بیان کی وَهُوَ الشَّهْرُ الَّذِي فَرَضْتَ صِيَامَهُ عَلَيَّ، یہ رمضان اس لیے بابرکت مہینہ ہے اور با فضل اور با شرف اور با کرم مہینہ ہے کیونکہ اس میں اللہ نے روزوں کو واجب قرار دیا۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ وَهُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ، یہ رمضان اس لیے با شرف ہے، اس لیے با فضیلت ہے کیونکہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور امام صادق کی ایک روایت بھی ہے کہ رمضان کی فضیلت کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ اسی مہینے میں تورات بھی نازل ہوئی، زبور بھی نازل ہوئی، انجیل بھی نازل ہوئی، اور اسی مہینے میں اللہ نے قرآن کو بھی نازل کیا۔ اور کیوں؟ وَهُدًى لِلنَّاسِ، اس لیے تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں اور حق اور باطل میں اس مہینے میں فرق کو واضح یعنی فرق کر سکیں۔ اور جو آخری فضیلت ہے وَجَعَلْتَ فِيهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَجَعَلْتَ خَيْرًا مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ، رمضان اس لیے با فضیلت ہے کیونکہ اس رمضان میں اللہ نے ایک ایسی رات قرار دیا جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور جس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینے کی عبادت سے افضل قرار پاتا ہے۔ تو ابھی قبلہ نے ایک یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزے پہلی امتوں پہ بھی ہم پہ بھی ہیں۔ اس کا کیوں ہے؟ واجب کیوں ہے؟ کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ تقوی، روزے اس لیے واجب کیے گئے تاکہ انسان تقوی حاصل کرے۔ اب تقوی اگر ٹائم ہے تو میں بیان کر دوں۔ جی جی جی، تقوی حاصل کیا کیسے جاتا ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں انسان اپنے نفس پہ ریاضت کرے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، یعنی وہ چیز جس کے بغیر ہمارا ناشتہ نہیں ہوتا، دوپہر نہیں گزرتی، شام نہیں گزرتی، جب روزہ رکھ لیتے ہیں سامنے ہوتی ہے، کھاتے نہیں ہیں، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، ہم اللہ کے خوف سے، یہ ہوتی ہے نفس کی ریاضت۔ تو یہ سب سے بہترین مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آپ نے اپنے نفس کو اپنے رب کے تابع کرنا ہے۔ اور نفس تابع کیسے ہوگا؟ قرآن مجید میں بھی ہے، روایات میں بھی ہے کہ نفس کی اقسام ہیں، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے، ایک نفس راضیہ ہے، اور ایک نفس مرضیہ ہے۔ نفس لوامہ کون سا نفس ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے پہلا نفس ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ وہ نفس ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کو اپنا رائٹ سمجھتا ہے، وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا بلکہ وہ اپنے گناہ کو بہترین یعنی کہ سجا کے اپنے دوستوں میں بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور لوگ اس پہ واہ واہ کرتے ہیں، اور وہ اپنے گناہ پہ کیا ہوتا ہے؟ فخر و مباحات کا اظہار کرتا ہے۔ تو جو بندہ گناہ کرنے کے بعد گناہ کو گناہ نہ سمجھے، وہ سمجھ آئے کہ میرے اوپر نفس امارہ مسلط ہے، اور نفس امارہ شیطانی نفس ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر ہم اس نفس امارہ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ آزاد کروا سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ رمضان میں نفس امارہ پہ محنت کرے کہ میں نے برائی نہیں کرنی، ہاں اپنے نفس پہ کنٹرول کرے، تو پھر اللہ فرماتا ہے وہ نفس لوامہ کا مالک بن جاتا ہے۔ نفس لوامہ اس نفس کو کہا جاتا ہے ملامت کرنے والا نفس، شرمندہ کرنے والا نفس، یعنی گناہ کیا فوراً توبہ کی طرف کر رہا ہے۔ جی بالکل، وہ یعنی کہ ہٹ کرتا ہے کہ تو نے غلط کام کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ گناہ کرے اور گناہ کو گناہ سمجھے اور فوراً اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے، سمجھ آئے کہ وہ اپنے اس کا نفس اس پہ کیا کر رہا ہے؟ ملامت کر رہا ہے، شرمندہ کر رہا ہے۔ یہ نفس لوامہ، یہ نفس لوامہ ملامت کرنے والا نفس، انسان کو کیا کرنے والا؟ شرمندہ کرنے والا نفس۔ اب اگر ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو یہ بھی سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی کہ گناہ کو گناہ سمجھنا اور اپنے رب سے اس گناہ اور اللہ کی جانب سے آپ پہ مہر نہیں جو ہے وہ بھی تک ثابت ہے۔ بالکل بالکل، ہاں جی، وہ یعنی کہ یہ انسان کی کامیابی ہے۔ اگر اس رمضان میں ہم نفس لوامہ کو بھی اپنے اوپر مسلط کر لینا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے رمضان میں کامیابی حاصل کر لی۔ اب عرفاء بیان کرتے ہیں کہ جو شخص نفس لوامہ پہ محنت کرتا ہے پھر اللہ اسے نفس مطمئنہ کا مالک بنا دیتا ہے۔ اب نفس مطمئنہ کیا ہے کہ ہمارے پاس کار ہے ہم مطمئن نہیں، ہمارے پاس جاب ہے ہم مطمئن نہیں، ہمارے پاس بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، دنیا کی تمام نعمتیں ہیں، ہم مطمئن نہیں ہیں۔ ہاں جی، کیوں مطمئن نہیں؟ کیونکہ ہمارے نفس کو وہ چیز نہیں مل رہی کہ جو نفس کی ضرورت ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا جو یعنی کہ سکون ہے وہ اللہ کے ذکر سے۔ مجھے 2 منٹ چاہیے گے، مجھے 2 منٹ چاہیے ہوں گے، سلامت رہیے۔ کیا کہ تو انسان اگر لفظ امارہ پہ محنت کرے لوامہ کا مالک بنتا ہے، لوامہ پہ محنت کرے مطمئنہ کا مالک بنتا ہے۔ مطمئنہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا جائے، انسان مطمئن۔ یعنی حسین ابن علی سب سے بڑی مثال، اکبر کے سینے میں
बर्छी है, हुसैन मुतमईन है, असगर के गले पे तीर है, हुसैन मुतमईन है, पूरा घर लुट गया, हुसैन मुतमईन है। क्यों? क्योंकि हुसैन इब्न अली का जो सिलसिला है, जो रब्त है, वो अपने रब के साथ मिला हुआ है। तो ये होता है नफ्स मुतमईना। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। ये आयत भी हुसैन इब्न अली ने 10 मुहर्रम को मैदान करबला में अपनी शहादत से पहले तिलावत की। अब अल्लाह अजर देता है, यानी कि नफ्से अम्मारा पे इंसान ने मेहनत की, लवामा पे मेहनत की, मुतमइन्ना पे मेहनत की। अब अल्लाह कहता है कि अब तू हो गया नफ्स राजिया का मालिक। इस मंजिल पे आके इंसान हर उस बात पर राजी होता है जिस पे खुदा राजी हो। वो सोचता ही नहीं जिस पे अल्लाह नाराज हो, वो करता ही नहीं जिसमें अल्लाह की रजा ना हो। अब जब ये 4 नफ्स मेहनत करके इंसान उस पे पहुंच जाता है, अब इंसान को अल्लाह अजर देता है, इनाम देता है, नफ्स मर्जिया का मालिक बनाता है। और नफ्स मर्जिया वो नफ्स है कि जो वो नफ्स की मर्जी होती है वही खुदा की मर्जी हो जाती है। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये जो रमजान है, ये इस नफ्स को पहचानने और नफ्स के जरिए तकवा हासिल करने का बेहतरीन जरिया वसीला है। बहुत खूब अल्लामा साहब सलामत रहे। मुफ्ती साहब, जिस तरह से नकवी साहब फरमा रहे थे, अगर हम आम फहम में बात करें कि कोई बंदा बार बार गलती करता है, हम उससे नाराज़ हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं, वो ज़ात कितनी गफूर और रहीम है कि वो अपने बंदे को बार बार कह रही है कि तू मुझसे मांग, मेरे से बख्शिश मांग, बेशक तू गुनहगार है, मैं माफ़ करने वाला हूँ। रमज़ान माह सयाम ये वो ज़रिया है कि जिसमें अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें तो अल्लाह पाक हमें ऐसे पाक कर देगा जैसे हम अभी जन्म लिया। बड़ी प्यारी बात आपने की। एक तो मैम देखिए, अल्लाह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मल्लम यसअलिल्लाह, जो अल्लाह से सवाल नहीं करता फ़यग़दब अलैहि, वो उस पर गुस्सा होते हैं। ख़ुद अल्लाह करीम उस शख्स पर गुस्सा होते हैं। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे वक्त का बादशाह यहाँ पर मौजूद हो और मैं उसका कोई PS है, कोई नायब कासिद है या कोई क्लास 4 है, मैं उससे मांगने पे आ जाऊँ, वो कहेगा यार ये आपको देगा कि मैं दूंगा। रब इस पर, और वो अकबर इलाहाबादी का मशहूर एक शेर भी है, मांगना है तो उसी से मांग ए अकबर, यही वो दर है जहाँ ज़िल्लत नहीं हर सवाल के बाद। आप बकिया किसी के पास 2 से 4 मरतबा जाएंगे, वो तंग हो जाएगा, दरवाज़ा बंद कर देगा, कभी कहेगा वो नहीं है, अब्बू कह रहे हैं अब्बू घर में नहीं है। हम अब हमारे बच्चे जो है ना, अब्बू कह रहे हैं हम घर पे, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, तो वो कह रहे अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर में नहीं है। लेकिन रब ऐसा नहीं, वो खुद उदऊनी अस्तजिब लकुम। ये जो आयात कुतिबा अलैकुमुस्सियाम से बात शुरू हुई, इसी से आगे अल्लाह करीम फरमाते आप लोग मुझे पुकारो, मैं आप लोगों की पुकार को क्या करता हूँ, सुनता हूँ। तो रमज़ान अल मुबारक की हर सात, हर लहजा, वो इकबाल फरमाते मोमिन की है हर लहजा नई शान नई आन, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान, गफ़ारियो कहारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है मगर हकीकत में है कुरान। तो आज तो इसी की तशरीह जरा अगर आप कर दें, यानी मोमिन का जो हर लहजा है, हर लहजा वो एक कीमती है। जैसे मोहतरम फरमा रहे थे कि वो हर, और फिर रमज़ानुल मुबारक की हर घड़ी कीमती है, हर घड़ी कीमती है। उसमें ये मोमिन जो है ये अपने रब की तरफ कि वो गफ़ार है, कहार का तसव्वुर भी सामने है, जब्बार का तसव्वुर भी, ये अल्लाह करीम ये चीज़ें कुरान करीम में बार बार इसलिए बयान करता भी है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि देखिए, बाप से ज़्यादा रहम दिल घर में कोई भी नहीं होता। वो बच्चों के लिए कमाता है, वो बच्चों के लिए सहारा है, वो गर्मी सर्द सब कुछ बर्दाश्त करता है। लेकिन अगर बच्चा लेट आ जाए तो वो डांटता भी है, वो डांटता भी है। वो यही हाल अल्लाह करीम का है कि वो गफ़ार भी है, इकबाल मरहूम फरमाते हैं, कहार भी है, जब्बार भी है, कुद्दूस भी है। ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। यानी इन 4 अनासिर से ना मुसलमान ने आगे ज़िंदगी में कदम रखना होता है। और फिर ये जो जब आप, जैसे वो हम कहते हैं ना कि फ़लाँ शख्स अदल करते करते वो साहिब अदल बना, इसी तरीक़े से मोमिन जब हर वक्त जब कुरान पढ़ता है ना, तो आप जब उसको देखें और उसके होंठ हिल रहे हो तो आप कहेंगे हो सकता है अभी भी क्या कर रहा हो, तिलावत कर रहा हो। तो इसलिए फरमाया कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना
بھی جیسے محترمہ نے شروع میں یہ قرآن کا مہینہ ہے اور یہ مانگنے کا مہینہ ہے، اور استقبال رمضان میں جو آج ہم بات کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ عبادت کو دینے کا وقت ہے۔ ہم ان دنوں میں سوشل میڈیا نے بھی ہمیں کچھ ان چیزوں سے دور کر دیا۔ کوشش یہ کر لینی چاہیے کہ رمضان المبارک کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھ سکیں۔ بالکل، بہت خوب مفتی صاحب۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو عشروں کا رکھا گیا، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، اور آج سے ہم رحمت کے عشرے میں داخل ہو گئے ہیں، اس میں کیا اللہ کی حکمت ہے؟ انسان لالچی ہے، انسان لالچ کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ اگر انسان کو جنت کا لالچ نہ ہو ممکن ہے نماز نہ پڑھے، انسان کو پیسے میں اضافے کا لالچ نہ ہو انسان زکوٰۃ نہ دے۔ انسان اللہ کیونکہ خالق بندہ ہے، اللہ نے بندے کو خلق کیا ہے تو ان کے مزاج سے اللہ واقف ہے۔ در حقیقت یہ ایک لالچ دیا گیا ہے کہ رحمت بھی حاصل کرو، برکت بھی حاصل کرو، مغفرت بھی حاصل کرو، جہنم سے بھی خلاصی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس ماہ میں آپ کا سونا عبادت ہے، آپ کی سانسیں عبادت ہے، آپ کا چلنا عبادت ہے۔ آپ جو عمل کریں گے اس کا مطلب ہے کہ 24 گھنٹے میں کوئی ایسی سات نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے عبادت کا درجہ نہ دیا ہو۔ یہ ایک لالچی سمجھ لیجئے اللہ کی طرف سے، تاکہ انسان کچھ نہ کچھ کرے۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس میں بھی مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، کیونکہ یہ پہلا رمضان ہے، پہلا روزہ ہے، اور پہلے رمضان میں ہم نے کچھ نہ کچھ روزے رکھنے ہیں تو ان کے کوئی نہ کوئی مقاصد ہونے چاہیے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اپنے سامعین کو کہ اگر پہلے میں نے جیسے بات کی کہ تقوی حاصل کر لیا جائے، نفس پہ محنت کی جائے، اگر اس رمضان میں انسان اگر اپنی نماز درست کر لے، نماز کو درست کر لے، اس کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب ہماری زبان نماز پڑھتی ہے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، اور جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری زبان سے کیا ادا کیا جا رہا ہے۔ اب میں ایک چھوٹا سا پریکٹیکل آپ کو کر کے دکھاؤں گا تاکہ اسے سننے والے اور دیکھنے والے یاد کر کے اس طریقے سے نماز پڑھیں تاکہ دوران نماز ہماری زبان بھی نماز پڑھے، ہمارا ذہن بھی نماز پڑھے، ہمارا پورا وجود نماز میں مبتلا ہو، نہ کہ نماز سے دور چلا جائے۔ اب معصوم کی ایک روایت ہے کہ اگر تم چاہتے ہو، اچھا کیونکہ نا ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے اور آپ کی بات آگے گفتگو آگے بھی چلے گی، تو ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ جلد میں ہم چاہیں کہ وہ ختم ہو آپ کی بات، تو ہم لوگ وقفے کی تیاری بڑھتے ہیں، وہاں سے جب واپس آئیں گے تو پھر جو ہے وہ کریں گے خواتین۔ چھوٹی سی بریک لیں گے اور فرقان رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ خواتین و حضرات، ایک بار پھر سے آپ کو فرقان رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ علماء کی نشست ہمارے ساتھ موجود ہے، گفتگو میں شامل ہے ہمارے ساتھ مفتی محمد علی قریشی صاحب اور جناب علامہ سید امجد نقوی صاحب۔ علامہ صاحب، آپ فرما رہے تھے نماز کے حوالے سے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو رمضان کے مقاصد ہیں اس میں سے ایک مقصد نماز کوئی اگر ہم پکا کر لیں، اور اس کے لیے کوئی پریکٹس آپ بتانے لگے تھے۔ جی، نماز وہ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو زبان ہماری نماز پڑھتی ہے، دماغ ہمارا کہیں اور سفر کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس دوران نماز اپنے دماغ کو ہم نے کنٹرول میں کرنا ہے تو معصوم نے اس کا ایک حل بتایا ہے۔ وہ حل یہ ہے کہ جب بھی آپ آئیں، آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مصلی عبادت پہ آئے، آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہا۔ تکبیرۃ الاحرام ہم کیسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا اللہ، ہم نے دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، بے شک ہینڈز اپ ہو گئے، ہم گرفتار، کیونکہ آج بھی کوئی گرفتار ہو کے آئے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ گرفتاری دے دی۔ یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر ہم نے کر دیا، ہم گرفتاری دینے کے لیے آ گئے، اب تیری مرضی ہے کہ تو ہمیں رہا کر یا ہمیں قید رکھ۔ پھر ہم نے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تو میرے پاس آ گیا، دنیا کی ہر شے سے تو نے ہاتھ بھی اٹھا لیا ہے، کیا تو جانتا ہے میں کیا ہوں؟ تو میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ میں جانتا ہوں تو تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو عالمین کا پالنے والا ہے، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے۔ پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اور بتا کیا تجھے میری قوت کا پتہ ہے؟ میں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری قوت یہ ہے کہ تو یوم جزا کا مالک ہے۔ پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی اگر تجھے پتہ ہے تو پھر تو چاہتا کیا ہے؟ تو میں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ چاہتا یہ ہوں کہ صرف تیری عبادت کروں، چاہتا یہ ہوں کہ اس عبادت کے صلے میں تو میری مدد کر۔ اللہ نے کہا پھر اگر میں نے تیری مدد کر دی تو اور تو کیا چاہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، آگے یہ چاہتا ہوں کہ صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔
مجھے ان لوگوں کے رستے پر چلا کہ جن پر تیری نعمتیں ہیں، انعام ہیں، ہاں جی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلا کہ جن پہ تیرا عذاب آیا ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے اور بھی میری حمد بیان کر۔ تو اب میں سیدھا کھڑا تھا، مجھے تسلی ہو گئی کہ اللہ مجھ سے کچھ نہ کچھ سننا چاہ رہا ہے۔ تو میں نے، ہوتا ہے نا ایک بات ہوتی ہے اور مجھے پتہ چل گیا کہ اگلا میری طرف متوجہ ہے۔ اب جب میں نے دیکھ لیا نا کہ اللہ پاک میری طرف متوجہ ہو گئے، اب میں نے سر کو جھکا کے میں رکوع میں چلا گیا۔ میں نے کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یا اللہ تو ہی سبحان ہے، تو ہی عظیم ہے اور حمد ہی تیری ہے۔ اللہ نے کہا اور بھی سنا۔ پھر میں چلا گیا سجدے میں۔ اس سے یعنی کہ عاجزی والی اور کیفیت ہے ہی نہیں۔ میں نے سجدے میں سر رکھا اور سر رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ تو ہی اعلیٰ ہے، تیری ہی حمد ہے اور تو ہی پاک ہے۔ پھر میں نے سر اٹھایا، پھر میں نے دوسرا سجدہ کیا، پھر میں نے یہی کہا۔ اس پہ علماء نے لکھا ہے کہ جب دو سجدے کرو، ایک رکعت کے اندر دو سجدوں کا فلسفہ یہ ہے کہ پہلے سجدے میں جاؤ تو نیت یہ کرو اے اللہ اسی مٹی سے تو نے خلق کیا ہے، دوسرے سجدے میں جاؤ تو یہ نیت کرو کہ اسی مٹی میں ہی مر کے جانا ہے، اسی مٹی میں ہم نے مٹی ہو کے جانا ہے۔ پھر اللہ نے جب ہم نے تمام چیزیں اپنے رب کو سنا دی نا، ہاں اللہ ہم سے مطمئن ہوا، تو اللہ نے کہا پھر دوسری رکعت میں جا، پھر مجھے وہی سنا جو تو نے پہلے سنایا ہے۔ پھر میں نے سنانا شروع کر دیا۔ اب ہم دو سجدوں کے درمیان استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بھی پڑھتے ہیں، تو میں نے پہلا سجدہ کیا دوسری رکعت کا، میں نے سر اٹھایا، اللہ نے کہا تجھے معاف کر دوں تو پھر دوبارہ گناہ تو نہیں کرے گا؟ میں کہتا ہوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ اگر تو مجھے معاف کرے گا تو میں دوبارہ گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ میں نے دوسرا سر سجدے میں رکھ دیا۔ پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو نے سجدہ بھی کر لیا، رکوع بھی کر لیا، قیام بھی کر لیا، میری عزتیں میری عظمتیں وہ بھی تو نے بیان کر لی، اب تو بتا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میرا عقیدہ یہ ہے کہ تو ایک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ پھر کہتا ہے ٹھیک ہے میں ایک بھی ہوں، میرا شریک بھی کوئی نہیں، تو یہ بتایا کس نے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو ایک ہے یہ بتانے والا محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے ہماری دعائیں سن لی، ہم نے اپنے رب کو اپنی مناجات سنا دی۔ اب جب ملاقات ہوتی ہے تو ملاقات ہونے کے بعد ہم ایک دوسرے سے جب جدا ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ہم سلام کر کے اپنے رب کی بارگاہ سے اپنے آپ کو جدا کرتے ہیں۔ بہت عمدہ طریقے سے آپ نے سمجھایا مفتی صاحب۔ انہی کے سلسلے کو ایک سوال کے ساتھ میں آپ کی طرف لے کر آؤں گا کہ ایکچولی دنیا میں یہ ہو رہا ہے، حضرت نے جس طریقے سے ایک طریقہ ہمیں بتایا تو انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں we don't really mean it، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں دل سے، ہم اس پہ بات کسی کو ہم سوری بھی کہیں گے تو ہم دل سے سوری نہیں ہوں گے، کسی کا ہم شکریہ بھی ادا کریں گے تو ہم دل سے شکریہ نہیں ادا کریں گے۔ یہ جو رمضان کی پریکٹس بھی اگر کرنی ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، بھوک پیاس برداشت کرنی ہے، چلیں کوشش انسان کی یہ ہوتی ہے کہ لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو، سب کچھ بہترین عبادات میں بھی ٹائم صرف ہمارا ہو، لیکن وہ دل سے جب نہیں آئے گا اور وہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں جب تک وہ نہیں ہوگا۔ محترم نجم صاحب، ایک تو یہ ہے کہ میں ناظرین اور ناظرات سے یہ گزارش کروں گا کہ 60-70 سال آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر امتی من 60 الی 70، میری امت کی جو اوسط عمر ہے، درمیانی عمر ہے، جو بٹوین درمیانی، وہ 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کی جو اور آقا کی بھی 63 سالہ زندگی ہے۔ بقیہ یہ جو ہے نا وہ اب تو وہ ایک شاعر کا شعر ہے کہ اب تو 80-90 کے ہوتے ہیں بہت کم، اس سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں سوئے عدم، تم 100 برس جیو یا ایک دن آخر فنا آخر فنا۔ تو زیادہ تر جو عمر ہے وہ تو یہی ہے۔ تو 60-70 سالہ زندگی میں بلوغت کے بعد ہر مرد و زن، ہر مرد عورت کو کم از کم چاہیے کہ نماز کے اندر جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہمیں آ جانا چاہیے، جو صورت ہم پڑھتے ہیں اس صورت کا ترجمہ ہمیں آ جانا چاہیے، اس پر ہم غور کریں گے، فکر کریں گے۔ اقبال مرحوم فرماتے ہیں قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں، اللہ کرے عطا تجھے جدت کردار۔ جب آپ اس پر غوطہ خوری کریں گے آپ باہر نہیں جائیں گے۔ جیسے محترم فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں ہوں، میں جو سر بسجدہ ہوا زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں جب نماز کے اندر ہوں تو مجھے ان کلمات پر ان پر غور اور فکر کر لینا چاہیے کہ یہ الحمدللہ رب العالمین، کہ یہ تمام تر تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے، یعنی وہ
पालता है बीज को मट्टी की तारीकी में कौन। तो मतलब ये है कि ये सोचना चाहिए कि मेरा पालनहार जो है वो अल्लाह है, अर्रहमान अर्रहीम। यानी ये रहमान, ये जो रहमान का लफ्ज़ है ये कुरान मजीद में काफिर और मोमिन दोनों के लिए यकसा इस्तेमाल होता है, लेकिन रहीम का जो लफ्ज़ है ये सिर्फ ईमान वालों के लिए, वकान बिलमुमिनीन रहीमा। इसलिए अल्लाह करीम दुनिया में सब पर मेहरबान है। आज ये लोग हमसे सवाल भी ये करते हैं कि जापान वाले तो हमसे आगे हैं, नॉर्वे वाले तो हमसे आगे हैं, तो ये क्या वजह, और हैं हम कलमा गो। उसकी वजह ये है, मुफ्ती शफी साहब रहमहुल्लाह ने मारिफुल कुरान में लिखा है कि ये तो दुनिया में जो उसूल थे, जो प्रिंसिपल्स अल्लाह ने हमें दिए थे, वो मुसलमानों ने नहीं अपनाए, उन्होंने अपना लिए। एग्जैक्टली, वो कामयाब हो गए, वो कामयाब हो गए। वो हक की दुम है, वो उन्होंने पकड़ ली, हमने नहीं पकड़ी। कसूर हमारा अपना है। आप ये देखें ना, हमारे ईमान को कहा जाता है कि हमारी सफाई निस्फ ईमान है। जी जी, ये जो आधा ईमान है ये तो आपको यूरोप और उनमें मिलेगा ही मिलेगा। और हम तो कहाँ सफाई का वो रख रहे हैं। हाँ। मतलब ये है कि अर्रहमान अर्रहीम, अर्रहमान लिद्दुनिया वर्रहीम लिलआखिरा। अहले इल्म फजल फरमाते हैं कि रहमान दुनिया के लिए, तो फिर दुनिया में वो सब पर है, जो उसके उसूल को फॉलो करेगा वो उस नेमत से सरफराज होगा, और रहीम जो है वो आखिरत का है। लेकिन मुफ्ती साहब, जो मेरा सवाल भी था ना कि रमज़ान में प्रैक्टिसेस में तो हम पढ़ जाते हैं, लेकिन दिल से वो आवाज़ नहीं आ रही होती। दिल से आवाज़ लाने के लिए और दिल को अल्लाह करीम यानी वो मुतवज्जे करने के लिए, उसके लिए फिर एक खूबसूरत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और वो ये है कि रमज़ान में जब भी आप नमाज़ पढ़ें या कुरान मजीद की तिलावत करें, तो ये मुझे और आपको कहा गया कि ये पहले वज़ू कर लेना, सुन्नतें पढ़ लीजिएगा, कुछ इत्मीनान के साथ आप इबादत को शुरू कर लें, आप आहिस्ता आहिस्ता चलते जाएं। एक वक्त आएगा कि फिर आप उस लज्जत को महसूस कर लेंगे। ठीक है। हाँ, यकदम अगर आप कहें कि आज ही मैं उसको शुरू कर लूं तो और आज ही, वो ऐसा नहीं। हाँ, एक वक्त ज़रूर आ जाता है कि फिर दायरा है कि टूटता ही नहीं, खुद से निकलूं कि तुझसे बात करूं। आप अपने दायरे में रहेंगे, आप बाहर नहीं जाएंगे। वो वाला नफ्से मुतमइन्ना जहाँ पर आ जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली। हाँ एग्जैक्टली। हमें गालिबन जो है वो किचन के सेगमेंट की तरफ बढ़ना है आप लोगों की इजाज़त के साथ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इफ्तार है और इफ्तार की जो है तैयारी, और दस्तरखान सजाने के लिए हमने ख़वातीन के लिए स्पेशल सेगमेंट रखा है, और शेफ़ आयशा आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नजम, मैं चाहूँगी आयशा की जानिब जाएँ आप। बिल्कुल जी, हमारे बिल्कुल यहीं से एक तरफ हम बैठे हैं और हमारे बिल्कुल सामने जो है वो किचन मौजूद है। सो बढ़ते हैं किचन के सेगमेंट की तरफ। ठीक है नजम, अब किचन के सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। आज पहला रोज़ा है और इफ्तार के लिए एहतमाम भी करना बड़ा ज़रूरी होता है। दस्तरखान सजते हैं, वो रौनकें हमारी लौट आती हैं इस माह रमज़ान में, और शेफ़ आयशा हमारे साथ मौजूद होंगी थ्रू आउट रमज़ान, और मुख्तलिफ रेसिपीज़ भी हमारे साथ शेयर करेंगी जो ख़वातीन के लिए काफ़ी मुफीद होंगी। शेफ़ आयशा की जानिब नजम बढ़ते हैं। आयशा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? रमज़ान मुबारक हमारी तरफ से। क्या बना रही है आज हमारे लिए? वालेकुम अस्सलाम नजम निमान, अस्सलाम वालेकुम बाकी सारे देखने वालों को, सबको सबसे पहले बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आज हमारा पहला रोज़ा है, उसके लिए आज हम 2 रेसिपीज़ तैयार करेंगे इंशाल्लाह। एक है उसमें से चिकन स्ट्रिप्स और दूसरे हैं डेट्स ट्रफल। तो पहले हम चिकन स्ट्रिप्स को मैरिनेट करेंगे, तो उसकी मैरिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, उसके लिए हमने लिया है 1/2 kg चिकन ब्रेस्ट, जिसके हमने स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं। उसके बाद हमने लिया है इसमें फ्लावर यानी मैदा, अंडे, ब्लैक पेपर, पेपरिका, गार्लिक पाउडर, और इसके साथ हम एक सॉस बनाएंगे जो एज अ डिपिंग सॉस हम इसको सर्व करेंगे। वो है हनी मस्टर्ड। उसके लिए हमें चाहिए मेयोनीज़, मस्टर्ड पेस्ट और हनी एंड देन पेपरिका। तो सबसे पहले हम बनाते हैं चिकन की मैरिनेशन। तो एक बड़े बोल में सबसे पहले हम डालेंगे चिकन, इसको मिक्स कर लेते हैं। इसके ऊपर मैं डालती हूँ पेपरिका 1 टीस्पून। आपके पास पेपरिका ना हो तो आप इस पर रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर।
اس کو آپ کر لیں گے اچھے سے مکس. اس کو آپ نے ایٹ لیسٹ 10 to 15 منٹس میرینیشن میں چھوڑنا ہے. اس کو آپ ریفریجریٹ بھی کر کے رکھ سکتے ہیں, اوور نائٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں. اس کو اچھے سے آپ نے مکس کیا اور پھر اس کے اندر ہمارے پاس کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے تو میں اس کے اندر ابھی ہی ڈال رہی ہوں ایگ. آپ اس کو ڈائریکٹ میرینیشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور چاہیں تو الگ سے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ اس کی میرینیشن ایک اچھی سی ریڈی ہو جائے گی. اس کو آپ اس میں ڈپ کر کے چھوڑ دیں اینڈ دین آپ نے اس کو میدے میں ہلکا سا ڈسٹ کرنا ہے اور پھر بریڈ کرم لگانا ہے. اچھا, بریڈ کرم ہمیشہ میں آپ کو دکھاتی ہوں, ایک بڑے بول میں نکال لیں. اس سے بریڈ کرم ہمیشہ ایک بڑے بول میں نکال لیں. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو کرمبنگ میں بہت آسانی ہوگی. یہ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کو ہم میرینیشن میں چھوڑتے ہیں اور پھر ہم آپ کو کرم کرنا بتائیں گے. اب آپ جب تک یہ میرینیٹ ہو رہا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ادھر میرینیشن میں. پھر ہم کرتے ہیں اس کی کرمبنگ. کرمبنگ کے لیے میں نے ایک بڑے بول میں لیا ہے بریڈ کرم, مگر بریڈ کرم ہمارا 1/2 kg چکن بریسٹ میں میکسیمم یوز ہوگا 1 سے 1.5 کپس تک. ٹھیک ہے, اب ہم بناتے ہیں ہنی مسٹرڈ سوس. ہنی مسٹرڈ سوس کے لیے سب سے پہلے تو میں لوں گی ایک بول اینڈ اٹس ویری ایزی. اس کو صرف آپ کو مکس کرنا ہے. اس میں آپ لیں گے میونیز, لیٹ سے 1/2 کپ لے لیں. ٹھیک ہے جی, اور زیادہ بنانا ہے آپ اس کو ڈبل بھی کر سکتے ہو, 1 کپ لے لیں. 1/2 کپ میونیز ہے. اس میں 2 ٹی اسپون بھر کے آپ نے ڈالنا ہے مسٹرڈ پیسٹ. 1 ٹی اسپون آپ اس میں ڈال دیں پیپریکا, بہت اسپائسی بھی نہیں کریں گے. اور اس کے اندر آپ ڈالیں گے 1/2 ٹی اسپون بلیک پیپر اینڈ دا کور انگریڈینٹ ہنی. ہنی آپ اس میں ڈال دیں. تقریباً 3 ٹی اسپونس یا 2 ٹیبل اسپون بھر کے بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں. باقی جو ہنی میں نے بچایا ہے یہ ہم یوز کریں گے اپنے ڈیٹس ٹرفل میں. اس کو ہم خالی مکس کریں گے اچھے سے اور یہ ہمارا ہنی مسٹرڈ سوس ریڈی ہو جائے گا. اس کو کرتے ہیں اچھے سے مکس. اچھا جی, یہاں پہ نا ہم نے تیل گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا, اس کو ہم ڈیپ فرائی کریں گے. اور ایسے ہی میں نے چکن اسٹرپس پہلے سے پریپ کر کے رکھے ہوئے تھے. اس کے اوپر میدا, انڈا اور سمپل بریڈ کرم لگایا ہوا تھا. ان کو ہم فرائی کرتے ہیں. بس اتنا فرائی کرنا ہے کیونکہ چکن بہت جلدی کوک ہو جاتی ہے کہ یہ میرینیشن میں ہی کافی جو ہے چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں ہی اگر اوور نائٹ ہے تو ہاف ڈن ہو جاتی ہے. اس کو خالی آپ نے کلر دینا ہے اندر سے. یہ زیادہ دیر آپ نے اس کو نہیں کوک کرنا ہے کیونکہ بہت چھوٹے اسٹرپس کٹ ہوئے ہوئے ہیں. اگر آپ کے اسٹرپس بڑے ہیں تو وہ اوبیسلی بہت تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیں گے. بہت تو ٹائم نہیں لیں گے اوبیسلی چکن, بٹ اٹ ول ٹیک سم ٹائم. تو خوبصورت سے کلر کے جو فرائی ہو گئے ہیں اس کو نکال لیتے ہیں. کچھ لوگ بہت زیادہ ڈارک کلر پسند کرتے ہیں, وہ تھوڑا ڈارک کر لیں. جو تھوڑا لائٹ گولڈن فرائی کرنا چاہتے ہیں لائٹ گولڈن کر لیں, بس میک شور کرے گا کچا نہ چھوڑیں. آپ کے پاس گھر پہ پارچمنٹ پیپر ہے یا کوئی کچن رول ہے اچھا جو سارا آئل ایبزارب کر لے, آپ اس میں اس کو نکال لیں. نائس اینڈ کرسپی چکن اسٹرپس ریڈی. اچھا جی, یہ ہمارا ہنی مسٹرڈ ریڈی ہے. اس پہ ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا چاپڈ پارسلے یا ہرا دھنیا یا جو بھی چیز آپ کے گھر میں ہے. منٹ ڈال دیں آپ. ایک دن ہم آپ کو منٹ سوس بھی سکھائیں گے. یہ ہنی مسٹرڈ ریڈی ہے. باقی چکن اسٹرپس دیکھ لیتے ہیں کہاں تک پہنچے. تو خوبصورت سا فرائی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو سکھائیں گے ایک نئی ریسیپی. تو جتنی دیر یہ فرائی ہو رہا ہے میں آپ کو اس کی کرمبنگ بتاتی ہوں. اچھا, کرمبنگ کیا کرنی ہے, اٹس ویری ویری سمپل. آپ نے اسی کے اندر جو ہے تھوڑا سا میدا ڈال دیں. ایزی کریں. آپ چاہیں تو اس کو ڈریج بھی کر سکتے ہیں,
चाहें आप इसके अंदर ही मिक्स कर लें मैदा, ताकि अंडा और मैरिनेशन, मैदे से हमेशा क्या होता है बाइंड हो जाता है, तो मैदा इज़ अ बाइंडिंग एजेंट, तो मैदे से आपकी सारी मैरिनेशन इस पर चिपक जाएगी, ठीक है, या और आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो रेस्टोरेंट में बल्क में बनते वो एक एक स्ट्रिप उठा के तो क्रम नहीं करते, फिर आपने इसको क्रम में डिप करना है। ये क्रम आ गए हमारे ब्रेड क्रम्स, ये मैं आपको एक करके बता देती हूँ। ये आपके अपने ऐसे 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 करके इसको क्रम करके बॉक्स भर के ना फ्रीज़र में रख लेना है। इसको ऐसे एक्सेस आपने उतारना है, बटर पेपर रखना है ट्रे में, बॉक्स में ये रखना है, उसके ऊपर बटर पेपर, उसके ऊपर ये आपने लेयर बना के जैसे समोसे फ्रीज़ करते हैं ऐसे करना है। एक हम फ्राई कर लेते हैं, बाकी आप लोग ने इसको बना के फ्रीज़ करना है, फ्राई करना है, इफ्तारी में इंजॉय करना है और हमें अपना फीडबैक देना है। जितना ज़्यादा इसको आप फ्रिज में रखेंगे जितनी देर, उतना ही ये इसके ऊपर क्रस्ट आएगा, उतना ही ये क्रिस्पी बनेंगे। अगर इसको आप फ्रेश फ्राई करेंगे तो वो इतने देर तक क्रिस्पी ना रहेंगे, ना वो बनेंगे। और ये वो जो हमने, ये देखें आप डिफरेंस चेक करें, हमने फ्रेश डाला था और ये हमने पहले से जो करके रखा था, तो ये आपके सामने है। चलें जी, ये हो गए हमारे रेडी, इसको हम करते हैं प्लेट। तो चिकन स्ट्रिप्स आपने देखे हमने फ्राई किए थे, उसको अभी हम प्रेजेंट करते हैं और उसके साथ साथ बनाते हैं हम डेट्स ट्रफल। डेट्स ट्रफल के लिए मैंने लिए हैं डेट्स को, मैंने खाली डीसीडेड किया है और उसको चॉप कर लिया है। आप चाहें तो चॉपर में भी जो फूड प्रोसेसर होता है उस पर सारी चीज़ें एक साथ डाल सकते हैं। तो ये डेट्स से तकरीबन मेरे पास 1 कप जितने, इसके साथ मेरे पास 2 खाने के चम्मच यानी 2 टेबल स्पून फ्लेक्स सीड्स, मिक्स ड्राई फ्रूट्स हाफ कप, मिक्स सीड्स जो है इसमें सनफ्लावर सीड्स, वाटरमेलन सीड्स और मुख्तलिफ जो वो होते हैं 5 मगज़, वो चॉप हुए रखे हैं। ये 2 से 3 टेबल स्पून ये है। इस पर कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि कोई स्पेसिफिक ग्रामेज हो या कोई आपको मेजरमेंट्स बताई जाए, या आपको जितने भी आप इसमें डालें, आप जो जो चीज़ें आपके घर पे रखी हो डाल सकते हैं। इस पर आप रेजिन्स, क्रैनबेरी, इसमें आप कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट वो भी डाल सकते हैं। ये है मेरे पास डार्क चॉकलेट। लोग रमज़ान से पहले ही ईद की तैयारी कर लेते हैं, तो डार्क चॉकलेट हर कोई रखता है घर पे। डार्क चॉकलेट हो, मिल्क चॉकलेट, एनी चॉकलेट जो भी आपको पसंद हो डाल दें। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी रोज़ा कुशाई होती है, तो ये आप उनको एक अच्छा सा बॉक्स बना के भी गिफ्ट कर सकते हैं। हनी यूज़ करेंगे, हनी ऑप्शनल है, डालना चाहिए डालें, नहीं तो इसमें शुगर डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शुगर, जैगरी, गुड़, शक्कर कुछ भी ना डालें, हनी डालना चाहे डाल दें, बाइंडिंग में आपको आसानी होगी। नहीं भी डालना हो तो ना डालें, और अच्छा सा इसको आप चांदनी के वर्क से या जो होता है 24 कैरेट गोल्ड पेपर होता है या कोई भी जो भी आपको चीज़ पसंद हो उससे आप इसको गार्निश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे कि एक और बोल ले लेते हैं और इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें डालते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे ये डेट्स का जो मिक्स है, इसके अंदर हमें खाली ना, ये बहुत इजी है, या आप बच्चों को भी इस एक्टिविटी पे लगा सकते हैं। और इसके अंदर हम डालेंगे जितने भी हमने ये है सीड्स, सारे एसेंशियल सीड्स। डिहाइड्रेशन हो जाती है उससे, स्किन, बाल सब डल हो जाते हैं रोज़े में, तो ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जी लेवल को भी और बाकी चीज़ों को भी कवर करेंगी। अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी, आप जितने मर्ज़ी डालें। ये है मेरे पास डार्क चॉकलेट हो, आप चॉप डाल लें, चॉकलेट चिप हो, यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। इसके अंदर आप मिल्क चॉकलेट डालना चाहे वो डाल दें, सारे डालें कम डालें आपकी मर्ज़ी। इसको भी आपने 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में बल्कि फ्रीज़र में रख लें, तो बहुत बहुत अच्छे आपके स्मूथ बॉल बन जाएंगे। छोटे छोटे आपने इसके बॉल्स बनाने, छोटे बनाए, थोड़े बड़े बनाए, आपकी मर्ज़ी है। इसको हम करते हैं अच्छा सा मिक्स, और मिक्स करने के लिए मुझे थोड़ा सा एक बड़ा बोल चाहिए होगा, तो मैं बोल जब तक मंगाती हूँ आप लोग को मैं बता देती हूँ कि हमने इसके अंदर दोबारा से एक दफ़ा कि क्या क्या डाला था। इसके अंदर मैंने डाला था डेट्स थे, खजूर थे, उसमें ड्राई फ्रूट्स थे, एसेंशियल सीड्स थे, डेसिकेटेड कोकोनट है तो आप वो भी डाल दें, क्रैनबेरीज चॉप करके डालना चाहते हैं डाल दें, वेरी वेरी गुड फॉर डिहाइड्रेशन। और इसके साथ आप चॉकलेट कोई भी डालनी वो डाल दें, हनी डाल दें, मेपल सिरप डालना चाहें अगर घर पे रखा है तो वो डाल दें। इसको अच्छा सा मिक्स करें, 2 सहरी में खा लें या इफ्तार में आप किसी को गिफ्ट कर दें, इफ्तार पार्टी पे बना लें। एक दिन पहले बना के बॉक्स भर के आप इसको रख लें। कोशिश करते हैं इसको हम इसी में मिक्स करें, इसको मिक्स करके
बस इसको अच्छा सा खाली मिक्स करना है, इतना कि ये बाइंड हो जाए। इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे, इसको रखेंगे फ्रिज में। अब ये हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स रेडी हैं। इसको थोड़ा सा गार्निश करते हैं और इसको हम सर्व करते हैं चिली गार्लिक सॉस, केचप और हनी मस्टर्ड मेयो के साथ। आपको जो भी सॉस पसंद है उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और साथ हमारे टेस्ट रफल रेडी हैं। आप भी बनाएं, हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप सबको एक बार फिर से मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से रमज़ान मुबारक। और अपने रमज़ान को आप ऐसे ही बहुत मज़ेदार सा बनाएं, इफ्तार में अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं और फिर हम आपको कुछ सहरी की भी चीज़ें सिखाएंगे इंशाल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन। फुरकान रमज़ान में एक बार फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। माह रमज़ान माह सयाम है, जिसको शायद हमने माह पकवान ज़्यादा तसव्वुर कर लिया है और जो असल मकसद है हम उससे गाफिल हो गए हैं। ये पूरा महीना रहनुमाई का सफ़र, इस्लाह का सफ़र जारी रहेगा। मैं और नजम यहाँ पर यकीनी तौर पर बहुत कुछ सीखेंगे, रहनुमाई हासिल करेंगे। अवाम भी इस हवाले से रहनुमाई हासिल करना चाहती है और उन्होंने कुछ सवालात हमारे उलमा कराम से किए हैं ताकि वो भी असल मकसद और जो उनके दिमाग में कन्फ्यूजन है उसको हल कर सकें। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग भी सवालात कर सकें और आपके जहन में कोई सवाल आता है रमज़ान से रिलेटेड, रोज़े से रिलेटेड या कोई भी दीगर अपनी लाइफ से रिलेटेड सवाल आता है जो आप उलमा कराम से करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपके सवालात को शामिल भी करेंगे। तो नजम पहले तो मेरा ख्याल है बढ़ते हैं जी, हमारे साथ सुनते हैं। आप लोग वॉइस नोट के जरिए भी हमें सवालात भेज सकते हैं। कोशिश करें वॉइस नोट ही भेजें क्योंकि हम आपके ऑडियो यहाँ पर प्ले करेंगे। देखते हैं कि हमारे साथ कौन कहाँ से जो है वो मौजूद है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, मेरा नाम ज़ुबैदा है, मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि आजकल के दौर में बच्चों के पास मोबाइल, सोशल मीडिया की जो एक्सेस है उसका वो बेजा इस्तेमाल करते हैं और रोज़े की हालत में भी करते हैं और सहरी तक उनका यही मामूल रहता है। तो इस बारे में थोड़ी रहनुमाई फरमाएं कि किस तरह से बचा जाए रमज़ान के महीने में। बहुत ठीक हो गया जी। जुबैदा हमारे साथ मौजूद थी और उनका सवाल ये है कि मोबाइल फ़ोन जो है वो तो सबका मसला घरों का बना हुआ है, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों। और उसकी वजह से अब जब रमज़ान आ जाता है तो इबादत में भी घर वालों को काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है अगर कोई एक दो बंदा भी फ़ोन लगातार यूज़ कर रहा हो। सो एक तो इसमें मुफ्ती साहब आप रहनुमाई फरमाएं क्योंकि आपका नौजवान नस्ल यूनिवर्सिटी के साथ भी ताल्लुक़ है। सो ये जो इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल मोबाइल फ़ोन के साथ हो चुकी है शिकार, तो दुनियावी मामले में भी इसको कैसे डील करना है और फिर उनके कान खींचने हैं बच्चों के, उनको प्यार से समझाना है, किस तरीके से करना है? बहुत अहम सवाल है जो मैम ज़ुबैदा साहिबा कर रही है। मैं आज क्लास में भी नौजवानों से यही अर्ज़ कर रहा था कि मोबाइल का एक नाम आप नशा रख लें। इसी तरह कि मोबाइल नहीं है, ये नशा है। हाँ। तो जैसे मतलब ये है कि एक मिनट के लिए आप मोबाइल को छोड़ नहीं सकते। तो गोया कि रमज़ानुल मुबारक में जिस तरीके से और कई चीज़ों पर हम ज़ब्त का वो मुज़ाहरा करते हैं, तो एक मश्क जो है वो हम ये भी कर लें रमज़ानुल मुबारक में कि कई मरतबा हम मोबाइल को इतना इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर आप उस पर टाइमर लगाएं आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आप 2 घंटे हो गए इसके साथ आप लगे हुए हैं, 3 घंटे हो गए आप इसके साथ। तो इसमें सबसे बड़ी कुर्बानी जो है वो माँ बाप को देनी चाहिए कि वो इसको यूज़ ना करें और फिर वो नौजवान बच्चों को भी और उनको आहिस्ता आहिस्ता तरगीब दे दें कि देखिए जैसे बार बार अल्लाह करीम फरमाते क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाना है, घर वालों को भी बचाना है। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म देना है, इस पर साबित कदम भी रहना है। वज़कुर फ़िल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वाद व कान रसूलन नबिय्या। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एक सिफ़त अल्लाह करीम कुरान में बयान फरमा रहे, वकान यअमुरु अहलहु, वो अपने घर वालों को बिस्सलाती नमाज का हुक्म देते थे, वकान इंद रब्बिही मर्दिया, वो रब के पसंदीदा। तो गुजारिश ये है कि हम खाने का जो वक्त है वो खाने का हो जाए, जो इबादत का वक्त है इबादत का हो जाए, और उनको कहा जाए कि देखिए कोई भी हमसे भागेगा नहीं, कहीं आग नहीं लगी हुई है कि हम इस मोबाइल को छोड़ देंगे तो वो आग बुझाने के लिए कोई आएगा नहीं मोहल्ले में। तो इससे घर में आप एक सुकून महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हर शख्स
کہ ہاتھ میں موبائل ہو اور وہ انہی کے ساتھ لگا ہوا ہو اور زیادہ وقت ہم سوشل میڈیا کو دے دیں تو یقین جانیے پھر رمضان سر سے تو گزر جائے گا لیکن یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم رمضان سے ہو کر گزرے. ٹھیک ہے جی. دوسری کالر کی جانب جاتے ہیں کہ آج دوسرا سوال ہمارے پاس کیا ہے, سنائیے گا. السلام علیکم مفتی صاحب, میں ہینا بات کر رہی ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے ہمارے لیے احکامات ہوتے ہیں کہ وضو میں جو ہے اگر آپ کا کوئی کسی نامحرم سے انٹریکشن ہوتا ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اس میں ہم ورکنگ وومنس جو ہوتی ہیں ہمیں ڈفرینٹ جگہ پہ جا کے انٹریکٹ بھی کرنا پڑتا ہے, لوگوں سے ہمارا آمنا سامنا بھی ہوتا ہے. تو روزے کی صورت میں ہمارے لیے کیا احکامات ہیں؟ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہم پراپر پردہ بھی نہیں کر سکتے, تو اس صورت میں ہمارے لیے کیا احکامات ہیں؟ ہم کیسے اپنے روزے کو زیادہ بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں, اور ہمیں اسلام کی ریلیٹڈ ہمیں اس کے کیا احکامات ملتے ہیں؟ صاحب آپ کی طرف میں لے کر آتا ہوں اسی سوال کو. ٹھیک ہے علامہ صاحب, سوال یہ تھا کہ وضو جو ہے وہ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے جب آپ کسی نامحرم کے ساتھ انٹریکشن آپ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو روزے کی حالت میں ورکنگ وومنس جو ہیں ان کا تو معاشرے میں جب نکلتی ہیں تو بہت سارے نامحرم کے ساتھ جو ہے وہ آمنا سامنا ہوتا ہے, تو اس حوالے سے ان کے تھا معاملہ. میرا خیال ہے کہ جب ہوتا ہے اپنا اٹریکشن کسی غیر محرم سے تو وضو پہ تو اس کا اثر نہیں ہوتا, ایسے وضو ٹوٹتا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. باقی یہ ایک مثال کے طور پہ ہے کیونکہ مجبوری اسلام آپ کو سوشل لائف سے روکتا بھی نہیں ہے. آپ نے اپنی حدود و قیود میں رہ کے جو بھی آپ کے ذمہ کام ہے, اگر غیر محرم سے آپ کا اٹریکشن ہو بھی رہا ہے, بات ہو بھی رہی ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کتنا بولنا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ کتنا کام ورکنگ ریلیشن رکھنا ہے. اس کی حدود میں رہ کے اگر آپ کام کریں گے تو اس کا یہ مبتلات وضو میں نہیں ہے, یہ مبتلات وضو میں نہیں ہے. ایک چھوٹی سی میں بات کرنا چاہ رہا تھا پہلے سوال کے حوالے سے. یہ جو موبائل یوز کیا جاتا ہے, میں نے جو پہلے سیگمنٹ میں گفتگو کی ہے نفس پہ کنٹرول, تو یہ بھی ہم اپنی اس ایکسرسائز میں شامل کر لیں کہ ہم رمضان میں موبائل سے جو اگر چھٹکارا حاصل کرنا چاہیں تو یہ رمضان بہترین موقع ہے. بیسٹ. جو محترمہ بات کر رہی ہے غالباً ہنا صاحبہ ہے, یہ وضو کو توڑ دینے والی جو چیزیں ہیں وہ کل 8 ہے مفسدات وضو. ان میں سے مثلا نیند کا آ جانا ہے, ایک انسان واش روم چلا گیا, ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے. نامحرم والا نہیں. جی نامحرم والا نہیں ہے, وہ عورتوں میں یہ ایک بات مشہور ہو گئی ہے. بقیہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بڑا ایک اہم سوال اٹھایا, اور رمضان میں بھی اور رمضان سے ہٹ کے بھی غیر رمضان میں بھی, جیسے محترم نے فرمایا کہ وہ محتاط ہو کر زندگی گزارے, اور یہ بات ان کی ٹھیک ہے. میں خود ہاسپیٹل میں ہوں, جس طریقے سے ایک نرس ہے یا کوئی خاتون وہ کنولا لگانا چاہ رہی ہے تو کبھی مرد بھی اس کے ساتھ ہیلپ کو تعاون کرتا ہے, کوئی اور بھی. تو یہ تو سوشل لائف میں یہ چیزیں تو آتی رہتی ہیں, اور یہ اس سے کوئی مفر اور بھاگ بھی کوئی نہیں سکتا. تو کوشش یہ کیجئے گا کہ آپ کا کام بھی چلتا رہے اور رمضان کا جو تقدس ہے وہی علامہ صاحب والی بات حیود و قیود. نقوی صاحب سے میں چاہوں گی ایک سوال میں اپنا بھی ایڈ کرنا چاہوں گی. نقوی صاحب, چونکہ ہم میڈیا ورکرز ہیں اور ہماری جاب کی ریکوائرمنٹس میک اپ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, ہمارے لیے کچھ سولوشن آپ بتائیں, کوئی احکامات بتائیں کہ طریقے کیا ہونا چاہیے وضو کا؟ میک اپ کرنا کوئی پابندی نہیں ہے, عورت کے لیے سنورنا, مرد کے لیے سنورنا, یہ اسلام اجازت دیتا ہے. شرط ہے نیت. آیا تو آپ ورک کے لیے, کام کے لیے میک اپ جتنا مرضی آپ کریں, کوئی ایشو نہیں ہے. اور اگر اس نیت میں کسی دوسرے فرد کی اٹریکشن جو ہے وہ مطلوب ہے تو یہ تو یعنی کہ جائز نہیں ہو جائے گا. یہ تو بیوی کے بارے میں بھی ہے. بیوی اگر شوہر کے لیے بنے, میک اپ کرے اور بہترین لباس پہنے تو یہ عبادت ہے, اور اگر کسی اور کو دکھانے کے لیے کرے تو یہ کیا ہے, یہ گناہوں میں شمار ہو جائے گا. کیونکہ آپ کا کام ہے اور آپ کے کام کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے, اور آپ کی نیت کام ہی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. وضو کا طریقہ کار پھر کیا اپنایا جائے؟ وضو کے لیے ہر وہ چیز جو آپ کی جلد تک پانی پہنچنے میں مانع ہے, ٹھیک ہے جی, وہ چیز اگر آپ کے اعضائے وضو پہ ہوگی تو آپ کا وضو باطل ہو جائے گا. تو وضو کرنے سے پہلے چکناہٹ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ جلد تک نہیں پہنچ رہا, اسے پہلے صاف کریں, پھر وضو کریں, اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کو تکلیف کرنی پڑے گی میک اپ کرنے کی. ٹھیک ہے جی, اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. جی بہت سارے لوگ کی کمزور. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو صحت کی کمزوری یا شوگر وغیرہ کی جو مریض ہوتے ہیں, یا بہت زیادہ سخت کام جن کا ہوتا ہے, یا فوجی ہوتے ہیں جو کہ جنگ کے دوران الرٹ رہتے ہیں, تو
اور وہ روزہ بھی نہیں رکھ پاتے، ایسی سچویشن میں کیا حکم ہے؟ اور کچھ جگہوں پہ جو مریض ہیں وہ معاشرتی دباؤ کو صرف ان کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ محترم، ایک تو یہ ہے کہ دیکھا تو یہ گیا ہے کہ جو سخت کام والے ہوتے ہیں نا، مزدور طبقہ، ہم بھی سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہ روزہ سب سے زیادہ رکھتے ہیں وہ تو روزہ سب سے زیادہ رکھتے اور وہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور ہمت دے، اور اللہ ہمیں اور ہمت دے، اور وہ لوگ اللہ انہی سے وہی کام لیتا ہے جو لوگ وہ ہمت رکھتے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ سخت کام سے روزہ نہیں ٹوٹا جا سکتا، توڑا نہیں جا سکتا، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہاں ایک چیز ہے، جان ہے تو جہان ہے، سخت کام ہے یا بیماری ہے یا کوئی بھی ہے، لیکن اس میں، اور آپ نے فوجی بھائیوں کی بات کی، ماشاءاللہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، سرحدات میں رکھتے ہیں، بڑا لطف اٹھاتے ہیں، لیکن اگر وہ اس طریقے سے کہ روزہ رکھ رہے ہیں اور ایک حاذق یعنی ماہر طبیب، ڈاکٹر موسٹ کوالیفائڈ ان کو یہ کہے کہ جان کو خطرہ ہے تو روزے کو کیا کر دیں؟ توڑ دیں، جسٹ لائک ڈائبیٹک پیشنٹس، بس تو توڑ دیں، ورنہ نہیں۔ اور کام اور روزہ یہ دونوں بیک وقت ہو سکتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا حالت روزہ میں، روزے میں سفر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان تشریف لے گئے حالت روزے میں، مدینہ منورہ میں دن بھر حضرات صحابہ اکرام کام کاج، کھیت کھلیان، یہ شعبہ زراعت، لیکن مفتی صاحب دین جو ہے وہ آسان ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ والی چیز ہے، رسول اللہ نے جو فرمایا فتح مکہ کے موقع پر بھی کہ آج جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا وہ نافرمان، وہاں، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ اگر دیکھیے میں آپ سے سفر کیا روزے میں، اب میں وہ مکمل حدیث آپ کو عرض کر دوں، میں چونکہ طالب علم ہوں حدیث کا، ہوا یوں کہ ایک صحابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے قرار ہو گئے، بات وہی آ گئی کہ مزدور ہو کوئی بھی ہو، جان بلب، اب ہم سے مزید صبر نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ عصر کا وقت تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت میں ایسے اپنا مبارک ہاتھ بلند کر کے پھر پانی نوش فرمایا، اور پھر آپ کو کہا گیا کہ اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں توڑنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر آقا نے یہی بات ارشاد فرمائی جس کی طرف آپ اشارہ دے رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر بہت اضطراری حالت ہے، مجبوری کا عالم ہے، تو روزے کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ توڑ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی علامہ صاحب۔ اسلام جو ہے وہ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، انسان کی جو طاقت ہے اسلام اسی کے مطابق اس سے توقع رکھتا ہے، اور اسی کے مطابق اس پہ جو بھی واجب ہے یا فرائض ہیں وہ اللہ اس پہ یعنی کہ اپنا اس کا وہ وسعت سے زیادہ جو ہے جی وہ جتنی اس کی طاقت ہے اس کے مطابق اللہ بھی حکم دیتا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت نکالی ہے، سوال کے مطابق یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے ایام معدودات، یہ روز گنتی کے دن ہیں، فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر اگر تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اللہ نے معاف بھی کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے اور اسے پتہ ہے، یہ تو ہر ایک کے بارے میں ہے کہ وضو کرنے کی وجہ سے صحت خراب ہو تو پانی سے وضو نہ کریں، تیمم کریں، روزہ رکھنے کی وجہ سے اگر آپ کی صحت یا اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ آپ موت کے قریب چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ آپ روزہ چھوڑیں، اور پھر جب آپ صحت مند ہوں، یہ معاف نہیں ہے، پھر جب آپ صحت مند ہوں، آپ کی صحت بہترین ہو تو پھر آپ نے اس کی قضا بھی کرنی۔ ٹھیک ہے جی، اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے صاحب ہے۔ السلام علیکم مولوی صاحب، میں آمنہ بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو ایک افطار پارٹی کا بھی جو سلسلہ ہے وہ جاری ہو جاتا ہے، اور اس میں لوگ بہت زیادہ فضول خرچی بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر تصاویر بھی شیئر کرتے ہیں، تو یہ ریاکاری میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی ہماری رہنمائی فرما دیں، شکریہ۔ جی بہت اہم بات آپ نے کی کہ ایک تو یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ معمولی ریا جو ہے یہ بھی شرک ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ جو رمضان المبارک کے روزے ہیں، اس روزے سے بھی ہمیں یہی درس لینا چاہیے کہ یہ اللہ اور اس بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ تو یہ جو عام حالات میں بھی اور رمضان میں بھی ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی تصاویر جو ہے وہ وائرل کر دیتے ہیں، اس کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میرے گھر میں اس جیسا کھانا نہ ہو، یا ہو سکتا ہے میرے پڑوس میں، ایک تو یہ ویسے بھی اس سے اجتناب اور پرہیز کر لینی چاہیے۔ ہاں افطار پارٹی ممنوع نہیں ہے، لیکن افطار پارٹی کو وہ رنگ دینا جس کا آپ ذکر کر رہی ہے وہ مناسب نہیں ہے،
باقی افطار پارٹی کریں، اس میں غریبوں کو شریک کریں، مساجد میں، حرمین شریفین میں، ہر جگہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ تو ویسے بھی غمخواری کا ہے، شہر المواسات ہے، اور اس میں آقا نے آخر میں ارشاد فرمایا بھی کہ پانی پلانا ہے، لسی کا گھونٹ پلانا ہے۔ لیکن یہ چیزیں کہ جس سے آپ شہرت کی طرف آ جائے، نمود کی طرف آ جائے، یہ دکھاوے کی طرف آ جائے، یہ عام حالات میں بھی نہیں ہے اور اس میں بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ جی اگلا سوال میں بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ اتنے ہی لوگ موجود تھے۔ علامہ صاحب ٹائم اگر ہے تو میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ یہ جو میں تو چاہتا ہوں، میرے نزدیک یعنی کہ ہم کسی کی نیت کو جج نہیں کر سکتے، وہ جتنا چاہے، یعنی کہ آپ افطار میں جو کچھ بھی ہیں، نیت اس کی یہ ہے کہ میں نے مخلوق خدا کو کھلانا ہے۔ خطبہ شبانیہ میں پیغمبر نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں یتیم تمہارے دسترخوان سے کھا کے جائیں۔ کوشش یہ کریں کہ وہ یتیم کے جو پورا سال بہترین کھانا نہیں کھا سکتے وہ کھائیں۔ بات ہے نیت کی، اگر وہ افطار کروا کے بہترین پکوان پکا کے اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کرتا ہے، اگر اس کی نیت شہرت ہے تو پھر یہ غیر مناسب ہے، اور اگر اس کی نیت لوگوں کو تشویق دلانا ہے کہ وہ بھی افطار کروائیں تو یہ عبادت ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مفتی صاحب، چونکہ وقت ہمارے پاس بالکل قریب ہی ہے، اب آج جو ہے ہم لوگ جو داخل ہو چکے ہیں رمضان میں، تو یہ پہلا عشرہ رحمت کا ہمارے اوپر ہے، سو ذرا پہلے عشرے کے حوالے سے جو ہے نا وہ فرمائیے گا، اس کی ایک تو دعا بھی بتا دیجیے گا ہمارے ناظرین کو، اور پھر باقی جو ہے بالکل قرآن مجید میں اللہ کریم فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ لوگ جو ہے وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اور رمضان المبارک میں جو شروع کے جو لوگ جب رمضان میں ان ہوتے ہیں تو جو بہت ہی زیادہ اللہ کے قریب لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو شروع کے روزے ہی رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پھر بعد میں جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں وہ مغفرت کے عشرے میں بھی داخل ہو جاتے ہیں، پھر جو آخر میں سب کے لیے ایک جیسا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً یہ رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت رمضان کو دے دیں، قرآن مجید کو دے دیں۔ اس پر انشاءاللہ آگے ہم گفتگو کریں گے بھی۔ اللہ تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ خواتین و حضرات، افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے اسلام آباد، راولپنڈی اور اس کے گرد و نواح میں۔ آپ سبھی کو، اسلام آباد والوں کو اپنا روزہ جو ہے وہ پہلا بہت بہت مبارک ہو، افطاری مبارک ہو، اور باقی شہر کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اوقات کے مطابق جو ہے وہ روزہ افطار کریں۔ یہ بہت ہی اچھی گھڑیاں سعادات ہوتی ہیں، جس طریقے سے ہم لوگ ذکر کرتے ہوئے آئے ہیں کہ آپ کے دسترخوان سجا ہوتا ہے، اور اللہ بہت خوش ہوتے ہیں اس چیز پر۔ وہ کہتے ہیں روزہ دار کے لیے دو خوشیاں، ایک تو وہ افطار کے وقت جو وہ بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے جو لوازمات اللہ کا رزق موجود ہے اس کی لذت کی جو خوشی اس کو مل رہی ہوتی ہے، اور دوسرا اللہ سے ملاقات کی خوشی بھی ہے۔ تو کوشش ہماری یہ ہوگی کہ وہ تمام تر ٹاپکس کو ڈسکس کریں جو بڑی ضروری ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے بھی ہم نے جو واٹس ایپ کا سلسلہ جاری و ساری رکھا ہوا ہے، اس پر ہمیں رابطہ کریں۔ ہماری تمام تر سوشل ایپس پہ آپ لوگ ہمیں رابطہ کر کے اپنے سوالات جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ آج کی نشست سے مجھے اور مجھے ایمان نواز کو دیجیے اجازت، لیکن جانے سے پہلے جو ہے میں درخواست کرنا چاہوں گا علامہ صاحب آپ سے دعا کی، ٹھیک ہے؟ دعا آپ جو ہے وہ کروائیں، اور پھر جو ہے ہم لوگ بیٹھتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں خواتین و حضرات، ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے کل اللہ نے کے بعد۔ جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم انی نسألک زیادۃ فی العلم وبرکۃ فی الرزق وصحۃ فی الجسم وطولا فی الحیات ونورا فی القلب ونورا فی القبر وتوبۃ قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔